बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। कुरान के तज्ज़ियाती मुताले की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता 2 नशिस्तों से हम कुरान मजीद के एक ही मकाम का मुताला कर रहे हैं कि ये मकाम चूँकि ऐसा है कि जिसमें जो हमारे कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स हैं, जो हमारे तफ़सीर रिवाया के स्कॉलर्स हैं और जो फ़राई स्कॉलर्स हैं, उनके यहाँ इंटरप्रिटेशन में एक वाज़ेह इख्तिलाफ़ नज़र आता है। और दूसरा, इसमें चूँकि कीलो-काल बहुत है और ये मामला चूँकि जैसे आपको याद होगा तलाक से मुतल्लिक है, डिवोर्स से मुतल्लिक है और इसके नतीजे में हमारी ज़िंदगियों से भी बहुत बराह रास्त इसका ताल्लुक हो जाता है। तो इस तरह के मकाम की तफ़हीम जो है और अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत दुरुस्त होना ज़रूरी है। ख़ास तौर से क्योंकि इसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस हैं वो हमारी फैमिली लाइफ में पड़ सकती हैं। आए दिन हम देखते हैं कि तलाक के बहुत सारे केसेज़ हैं कि जो दुनिया में भी और मुख्तलिफ ममालिक में रिपोर्ट हो रहे हैं। और उसके अंदर अगर आप उसकी गहराई में जाएँ तो आपको शायद इसका अंदाज़ा होगा कि उनमें से बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं कि जिनके अंदर गलत तरीके से चूँकि तलाक दी जाती है और उस गलत तरीके से तलाक को आम तौर से इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ख़ानदान जो हैं वो टूट जाते हैं। और बहुत दुःख होता है क्योंकि छोटे बच्चों की मौजूदगी में ये जो सूरत-ए-हाल है ये और ज़्यादा अज़ियतनाक हो जाती है। और इसमें चूँकि इस्तिदलाल रवायात से किया जाता है और उन रवायात की भी तौजीह होनी ज़रूरी है कि उनका मतलब क्या है। और इसी तरीके से ये भी जानना ज़रूरी है कि तलाक के इस प्रोसीजर के बारे में कुरान मजीद ने जो तफ़सीलात बताई हैं, वो बुनियादी तौर पे मैं इसकी तरफ इशारा कर चुका हूँ। वो सूरह तलाक में मौजूद हैं कि जो कुरान मजीद के बिल्कुल आखिर में आप समझ लीजिए 65th सूरा है, उसमें तफसील से बताई गई हैं। ये जो आयात हैं सूरह बकरा की, इसमें रेफरेंस है, लेकिन बेसिक जो मकाम है जहाँ पे कुरान मजीद ने इस तलाक के इशू को रिज़ॉल्व किया है और डिस्कस किया है, वो सूरह तलाक है। सूरह बकरा की जो ये आयतें हैं, ये काफ़ी हद तक सूरह तलाक की उन आयात की बाज़ पहलुओं से तौज़ीह करती हैं या बाज़ पहलुओं से उनके अंदर कुछ इज़ाफ़ा भी करती हैं, लेकिन ये असल नहीं है तलाक के मामले में। और मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि हमारा मौज़ू तलाक को बराह रास्त स्टडी करना नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक और टॉपिक है। यहाँ तो हम कुरान मजीद के हवाले से देखना चाहते हैं कि जो आयात हैं, उनमें क्या वो कंपैरेटिव स्टडी है, जो उसकी तफ़सीर और उसकी तौज़ीह के हवाले से की गई है। ये भी मैंने आपसे बताया था कि देखिए हमारी जो इस स्टडी का मकसद है वो लिंग्विस्टिकली हम जानना चाहते हैं कुरान मजीद की तफसील को और ज़बान के पहलू से इसको स्टडी करना चाहते हैं। ये आपको शायद लास्ट टाइम मैंने बताया भी था कि एक ही जगह जो एक लिंग्विस्टिक पहलू से इख्तलाफ हुआ है, उसने कितना ज़्यादा ताबीर में फ़र्क डाल दिया है। और वो आयात हैं जो यहाँ से शुरू होती हैं कि अत्तलाक़ु मर्रतान, कि तलाक 2 मरतबा है। इससे फ़ौरन पहले ये बताया गया है कि जिन ख़वातीन को तलाक दी गई है, वो अपने आप को 3 हैज़ रोके रखें, जो उनकी इद्दत की मुद्दत है। और इस मुद्दत के अंदर अगर वो उनके यहाँ बच्चे का मामला है तो उसको वो छुपाएँ ना, और इसी इद्दत की मुद्दत में शौहर जो है वो अहक़ है कि वो अपनी इस रुजू कर सके और तलाक वापस ले सके। तो फिर ये कहा गया कि अत्तलाक़ु मर्रतान, ये वो तलाक है जिसको आप 2 मरतबा ज़िंदगी में दे सकते हैं। अगर तो आप ये इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे तो ये अलिफ लाम जो है इसकी बड़ी अहमियत हो जाएगी। इस अलिफ लाम असल में ये साबका जो तलाक पेश आ चुकी है खातून की ज़िंदगी में, यानी उस आयत के अंदर जो ज़ेर बहस है वो उसको रेफ़र किया जाएगा। और इसी वजह से इसका तर्जुमा हम इस तरह से करेंगे कि ये तलाक, यानी जो पीछे जिसका ज़िक्र हुआ है, जिसमें खातून को अपने आप को 3 हैज़ तक रोके रखना है, जिसमें खातून को अपने पेट को छुपाना नहीं है, जिसमें खातून को ये पता होना चाहिए कि मियाँ उसको लौटाने में अहक़ है, ये जो तलाक है, ये ज़िंदगी में आप 2 मरतबा दे सकते हैं। ये एक तर्जुमा होगा। और जो दूसरा तर्जुमा है वो ज़ाहिर है ये है कि आप तलाक के अलिफ लाम को तवज्जो से ना इसका कोई तर्जुमा करें, बल्कि एक नया जुमला से शुरू करें और आप बस ये कहें कि भई तलाक तो 2 दफ़ा है। तो उससे फिर ये मफ़हूम निकल आता है कि तलाक जो है वो अगर उसको एहसन तरीके से दिया जाएगा तो 1 मरतबा दिया जाएगा, इसलिए कि हमें यही तालीम दी गई है कि तलाक होने के बाद अगर इद्दत गुज़र जाती है तो मामला ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 तलाक़ें दे सकते हैं, लेकिन इसमें भी जो तफ़सीर रिवाया के स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि इनको अलग-अलग तोहरों में होना चाहिए, इकट्ठे आप नहीं दे सकते, और इसको वो तलाक़ हसन कहते हैं। और फिर एक ये बात कि तलाक को आप 3 मरतबा दें, इसको वो तलाक़ बिदअत कहते हैं। और इसके बारे में वो ये कहते हैं कि ये बहुत ही गलत चीज़ है, लेकिन बहरहाल ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी। यानी जो चीज़ फ़र्क कर रही है कंटेम्प्रेरी स्कॉलरशिप को या फ़राई स्कॉलरशिप को, और यूँ समझ लें जो
ہماری جو تفسیر روایہ کے اسکالرز ہیں اس میں ایک بڑی چیز یہ ہے کہ اگر غلط طریقے سے طلاق دی گئی، گویا کہ ایک ہی نشست میں 3 مرتبہ اکٹھے طلاق کہہ دیا گیا، تو اس سے طلاق نافذ ہو جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے استدلال روایتوں سے کیا، اور ان روایتوں کو انہوں نے کہا کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تفریق کرا دی ہے، تو لہٰذا اب ہم 3 طلاق ہی کا نفاذ کر دیں گے اور اس میں ہم کو نیت کا اعتبار نہیں کریں گے۔ اس کے برعکس جو فرائی اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ الف لام جو ہے وہ پچھلی طلاق کو ریفر کر رہا ہے، یعنی جس میں آپ رجوع کر سکتے ہیں، تو یہ اصل میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ طلاق جو آپ اس طرح سے دیں گے، یہ زندگی میں ایک رشتہ نکاح میں آپ 2 دفعہ دے سکتے ہیں، اور زندگی میں ہی آپ کو 2 چانسز ہیں جو ملے ہوئے ہیں۔ ان 2 چانسز کے نتیجے میں اگر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ان چانسز کو اویل کر لیتے ہیں اور عدت کے اندر رجوع کر لیتے ہیں، تو اگر آپ نے 1 مرتبہ کیا تو 1 چانس اویل ہو گیا، دوسری مرتبہ کیا تو دوسرا چانس اویل ہو گیا، لیکن تیسری مرتبہ اگر آپ اس چانس کو اویل کریں گے تو پھر ایک پورا پروسیجر ہے جو آج ہم سٹڈی کریں گے، ان کی طرف سے جو ظاہر ہے کہ وہ ایک بات رہ گئی تھی کہ جو تیسری طلاق کے احکام کیا ہیں، اور چونکہ اس میں جو ہمارے جنرل اسکالرز ہیں، ہمارے جو تفسیر روایہ کے اسکالرز ہیں، وہ ایک خاص رائے رکھتے ہیں تیسری طلاق کے بارے میں، اس کو بھی ہم اکٹھا ہی اسٹڈی کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا فرق آپ کہہ سکتے ہیں، ایک فرق تو یہی ہے کہ طلاق کا جو الف لام ہے اس کے پہلو سے، دوسرا فرق جو میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا، لیکن بہرحال وہ یہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر غلط طریقے سے دی گئی طلاق کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ طلاق غلط طریقے سے دی گئی ہے تو اس کا نفاذ نہیں کیا جائے گا۔ جو فرائی اسکالرز کی اپروچ ہے وہ دوسری ہے، ہمارے ہاں جو تفسیر روایہ کے اسکالرز ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اس کا امپلیمنٹیشن کی جائے گی، اور یہ میں جو غلط طریقے سے طلاق کا ورڈ بول رہا ہوں یہ اس خاص صورت سے متعلق ہے کہ جب ایک ہی نشست میں 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں، ورنہ مثال کے طور پہ ایک اور جو نوعیت ہے غلط طریقے سے طلاق دینے کی وہ یہ ہے کہ آپ حیض میں بیوی کو طلاق دے دیں، اور یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، اور آپ نے اس پہ سخت ناراضی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ رجوع کرو اور دوبارہ جب بیوی کا طہر کا زمانہ آیا آپ نے اس وقت طلاق دینی ہے۔ تو اس میں اس غلط طریقے سے دی ہوئی طلاق کے کانسیپٹ کے حوالے سے فرائی اسکالرز اور تفسیر روایہ کے اسکالرز میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جس جگہ ایک میجر فرق ہے وہ یہ ہے کہ اگر غلط طریقے سے طلاق دی گئی ہے، گویا کہ ایک ہی نشست میں آپ نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو ہمارے جو روایتی اسکالرز ہیں وہ ان احادیث کی وجہ سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش بھی کی تھی وہ کہتے ہیں کہ ان کو امپلیمنٹ کر دیا جائے گا۔ پھر مفتی شفیع صاحب نے اس کی ایک مثال بھی آپ کو یاد ہوگا کہ دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ کوئی شخص اس کو قتل کر دے، تو اب قتل تو اگر ناحق بھی ہو گیا ہے تو قتل کا تو واقعہ ہو گیا ہے، آپ اس کو لوٹا نہیں سکتے اگرچہ کہ ایک ناحق قتل ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا ایسے ہی ہے کہ اگر طلاق ہو گئی ہے 3 دفعہ تو دی تو غلط طریقے سے گئی ہے، لیکن اب اس کو آپ لوٹا نہیں سکتے، اس کی انہوں نے مثال اس طرح سے پیش کی۔ تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں جو فرائی اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید کے اندر جو الفاظ ہیں وہ ہیں وَإِنْ عَزَمُ الطلاق، یعنی طلاق کا مصمم ارادہ ہو۔ چنانچہ اگر طلاق کا مصمم ارادہ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی انٹینشن ہے کہ آپ طلاق دیں، آپ یو ہیو اے کیلکولیٹڈ انٹینشن آف گیونگ ڈیورس۔ یہ کوئی اٹ از ناٹ آؤٹ آف فرینزی، ناٹ آؤٹ آف اینی اینگر کہ آپ اچانک طلاق کہہ دیں اور اس کے بعد غصے کے عالم میں آپ بیوی کو الگ کر دیں، بلکہ عزم کا جو ورڈ ہے قرآن کے اندر وہ یہ بتا رہا ہے کہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہے۔ تو جب یہ فیصلہ سوچا سمجھا ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ ہم انٹینشن معلوم کریں۔ اگر کوئی شخص طلاق دے بیٹھتا ہے جذبات میں آ کے، تو پھر اس کا وہ مزید یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں بھی رکانہ ابن عبد یزید کا یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ انہوں نے 3 طلاقیں دے دیں، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ 3 طلاقیں نہیں دیں گے، وہ 1 طلاق دینا چاہتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے ارادہ کیا تھا، تو انہوں نے کہا جی میں تو 1 طلاق دینا چاہتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے ارادے پر امپلیمنٹیشن 1 طلاق کی، جس سے مزید یہ تقویت روایات سے بھی مل جاتی ہے کہ قرآن مجید کے ہاں جو طلاق کا یہ جو اسپیسیفیکیشن ہے کہ ارادے سے طلاق دی جائے گی، اور اگر آپ کا ارادہ اس سے کوئی مختلف ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور حدیث میں بھی یہ پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ پوچھا ہے۔ تو اس بنیاد پہ فرائی اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اگر غلط طریقے سے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی گئی ہیں تو ہم دینے والے سے پوچھیں گے کہ بھئی تم نے یہ غصے میں دی ہے، سوچ سمجھ کے دی ہے، کیونکہ سوچ سمجھ کے بھی غصہ آ جاتا ہے، آپ نے فیصلہ کیا اور آپ نے چلیں غصے کے عالم میں دے دی، تو وہ بھی ایک انٹینٹ آپ کہہ لیجیے کنوے ہو جائے گا۔ لیکن ایک یہ ہے کہ آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بیٹھے بیٹھے ایک آرگومنٹ شروع ہوا، طیش آیا اور آپ نے طلاق دے دی۔ اس کیس میں اسکالرز ہمارے جو فرائی اسکالرز ہیں وہی کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں لازماً نیت کا اعتبار کیا جائے گا، شوہر کی سٹیٹمنٹ لی جائے گی، اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ
واقعی سوچ سمجھ کے آپ نے یہ طلاق کے الفاظ کہیں یا غصے میں آپ کے بغیر سوچے سمجھے نکل گئے ہیں؟ اگر یہ شوہر کہتا ہے جی میرا سرے سے کوئی ارادہ ہی نہیں تھا یا میرا ارادہ ایک طلاق کا تھا، تو اس کے ارادے کی بنیاد پر پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر اس کا سرے سے کوئی ارادہ نہیں تھا تو ایک جج یہ رول کر سکتا ہے کہ کوئی بھی طلاق واقع نہ کرے، اور اگر وہ کہتا ہے جی میرا ارادہ تو ایک طلاق کا تھا، میرے منہ سے زیادہ نکل گئی، تو ایک جج یہ بھی رول کر سکتا ہے کہ وہ ایک طلاق نافذ کرے اور ساتھ اس کو پینلائز بھی کرے کہ بھئی تم نے یہ کیوں اس طرح کا کام کیا کہ جو شریعت کی خلاف ورزی کا کام ہے۔ تو یہ چیز وہ ہے کہ جس کے اندر فرائی اسکالرز میں اور روایتی اسکالرز میں جو ایک آپ سمجھ لیں دو اختلافات ہوئے ہیں۔ اس دوسرے اختلاف کے اندر ایک اور حدیث نے بھی رول پلے کیا، میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں، اور وہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ یعنی وہ اپیرنٹلی یہ بتاتی ہے کہ غصے میں دی ہوئی جو طلاق ہے وہ واقع کر دی جائے گی، اور اس کے الفاظ بھی اس طرح سے ہے کہ اس میں ہم اگر انسان کوئی غصے میں آ کے یہ کام کرے گا یا مذاق سے بھی کرے گا تو ہم اس کا اعتبار نہیں کریں گے۔ اور اس روایت کی بنیاد پہ ہمارے یہاں فقہا پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ دیکھیے اس روایت میں بھی یہ آ گیا ہے کہ غصے میں دی گئی طلاق جو ہے چاہے آپ کی نیت نہ ہی ہو لیکن اس کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ تو اس روایت کی جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ روایت اپنے سند کے لحاظ سے کمزور روایت ہے۔ اس روایت کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اوتھینٹسٹی ہے وہ ثابت نہیں ہوتی، اور مزید برآں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک خاص سچویشن سے متعلق تھی کہ جس میں ایک شخص بار بار لا کی وائلیشن کر رہا تھا اور طلاق دیتا تھا غصے میں اور پھر واپس لے لیتا تھا، تو اس کو مخاطب کر کے یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ ایک خاص کیس تھا۔ یہ بتایا گیا کہ دیکھیے اگر اب تم نے یہ کام کیا تو تمہارا بہانہ نہیں چلے گا۔ نہیں، یہ واقعہ اصل میں تو ایسا ہے لیکن یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے رپورٹ ہوا ہے تو وہ خود بھی ایک کمزور واقعہ یعنی ایک کمزور سند ہے اس کی جیسے وہ نریٹ ہوا ہے، لیکن ہمارے چونکہ فقہا اس پہ اعتبار کر لیتے ہیں لہٰذا وہ ایک مزید یہ چیز ایڈ کرتے ہیں کہ دیکھیے جہاں 3 طلاقیں نافذ کی گئی ہیں ان 3 روایتوں سے جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی، وہاں مزید اس سے بھی تقویت مل رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ کہا کہ اگر آپ نے غصے میں دے دی ہے طلاق تو اس کا ہم لازماً اعتبار کریں گے۔ اور اس وجہ سے پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک ہمارے ہاں تو تفصیل اس میں سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ طلاق جو ہے اگر وہ 3 دفعہ بھی دی جاتی ہے، غلط طریقے سے دی جاتی ہے تو اس کا نفاذ کر دیا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں طلاق کے موضوع کے معاملے میں، دے آر ناٹ ویل ورسڈ کہ ڈیورس کیسے دی جاتی ہے، سو اس کے نتیجے میں پھر آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب یہ ایسا ہوتا ہے تو ان کو یعنی جو امپریشن دیا جاتا ہے وہ یہ کہ غالباً طلاق دینے کا صحیح طریقہ ہے ہی یہی کہ آپ 3 دفعہ طلاقیں دیں، اس کے علاوہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے ظاہر ہے کہ پھر لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 دفعہ نہیں دیں گے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ مزید یہ کہ جو اگر میں پاکستان اپنے ملک کے لحاظ سے اگر بات کروں تو وہاں پہ کورٹس کے پاس ایک طلاق کا کوئی پروسیجر ہی نہیں ہے جو کہ لیڈ آؤٹ ہو۔ ان کے ہاں جو پروسیجر لیڈ آؤٹ ہے وہ ہے ہی 3 طلاقوں کا، 3 الگ الگ نوٹسز ہیں جو 3 الگ الگ مہینوں میں دیے جاتے ہیں، اور اس طرح سے طلاق کو فائنلائز کر لیا جاتا ہے۔ یہ بات کہ ایک طلاق سے طلاق ہو جاتی ہے، ایک دفعہ طلاق کہنے سے، یہ لا اس کو اکاموڈیٹ ہی نہیں کرتا۔ تو یہ ایک ایسی چند پیچیدگی پھر خواتین حضرات اس سے پیدا ہوتی ہے کہ پھر اگر آپ کسی بھی کورٹ آف لا سے رجوع کریں یا علماء سے رجوع کریں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اگر آپ نے غصے میں طلاق دے دی ہے اور غلط طریقے سے دے دی ہے اس انداز سے، تو پھر وہ آپ یو ہیڈ اٹ، پھر آپ کا خاندان ٹوٹ گیا ہے۔ اور اس میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایکسیپشنز موجود ہیں لیکن وہ بہت کم ایکسیپشن، دے آر ویری اسمال نمبر۔ وہ اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ 3 طلاق جب ایک نشست میں دی جاتی ہے، اکٹھی دی جاتی ہے، تو وہ اس کو ایک گردانتے ہیں، اور اس کی بھی ہمیں معلوم ہے کہ جو وجہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی جو رکانہ ابن عبد یزید کا واقعہ ہے جس میں آپ نے نیت پوچھی، تو وہ اس کو پھر ایک امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ خود یعنی حضرت عمر کے زمانے میں تو یہ بالکل ہوا کہ انہوں نے 3 کو 3 کا نفاذ کر دیا کیونکہ ظاہر ایک ایڈمنسٹریٹو حکم تھا، لیکن اس سے پہلے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی بالکل واضح ہے کہ ایک طلاق ہی سے طلاق ہو جاتی ہے۔ تو اہل حدیث حضرات اس کا اعتبار کرتے ہیں، تو وہ ایک ایکسیپشن ہے، اور یہ ان کی جو سورس ہے وہ امام ابن تیمیہ ہیں جنہوں نے 4 صدیوں کے بعد جا کے ان ائمہ اربعہ سے اختلاف کیا۔ یعنی ائمہ اربعہ جو ہیں جو ہمارے 4 اسکالرز ہیں، 4 جورسٹ ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ اور امام مالک، یہ طلاق ثلاثہ کے بارے میں یعنی ایک ہی نشست میں 3 دفعہ دی گئی طلاق کے بارے میں ایک ہی رائے رکھتے ہیں کہ اسے طلاق ہو جاتی ہے۔ ابن تیمیہ نے اختلاف کیا اس موقع پہ یعنی اس ایشو میں، اور 4-5 صدیوں کے بعد جا کے پھر انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اور یہ اس کے بارے میں جو صحیح نقطہ نظر ہے وہ یہ کہ اگر آپ 3 دفعہ بھی دیں گے تو اس کا شمار ہم ایک ہی کریں گے۔ تو یہ تو ایک وہ ضمنی اختلاف ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں یوں سمجھ لیں کہ ایک گروہ جو ہے جو اہل حدیث گروہ کہلاتا ہے، ان کے ہاں
پھر یہ سچویشن ایسی ہو جاتی ہے. آج یہ میں نے آپ کو پس منظر اس لیے بتایا کہ اس سے آپ کو واضح ہو جائے کہ دونوں اپروچز کے اندر جو فرق ہے اور اس کے اندر جو لنگوسٹک پہلو ہے جس نے یہ فرق پیدا کیا وہ کیا ہے. جو آج جس چیز سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ، اور ظاہر ہے انشاءاللہ آج ہم اس ٹاپک کو سمیٹ بھی دیں گے، وہ آیات ہیں جو آخری آیات ہیں اسی سلسلے کی، کیونکہ ہم جو شروع کی ہم نے آیتیں پڑھی 226 اور 27، وہاں پہ طلاق کا جو پہلی 2 طلاقوں کے حوالے سے جو احکام ہے وہ بیان کیے گئے ہیں. اگر آپ نے طلاق کا حق 2 دفعہ ایکسرسائز کر لیا، لیکن ایک تیسری دفعہ اگر آپ نے 3rd ٹائم بھی طلاق دے دی ہے تو پھر کیا سچویشن ہے، وہ آج ہم جانیں گے. فرائی اسکالرس کی جو رائے ہے وہ کیا ہے، اور اس کے سلسلے میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ وہ قرآن مجید میں جس طرح سے اس کو بیان کیا گیا ہے اس کے وہ کیا پہلو ہیں. اور پھر یہ بات کہ چونکہ اس تیسری طلاق کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک اور چیز جو کہ پھر اگین زیادہ تر ہمارے سوسائٹی کے اندر روایتی اسکالرس کے اندر اور خاص طور سے حنفیوں کے اندر موجود ہے، جو چونکہ پاکستان میں انہی کی اکثریت ہے، وہ کبھی ایشو ہے، اس کو ہم حلالے کا ایشو کہتے ہیں، جس میں تیسری طلاق کے بعد عام طور سے ایک پلانڈ طریقے سے یہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پہلے شوہر کے لیے حلال ہونا ہے تو تیسری طلاق کے بعد اس خاتون کی شادی کسی سے کرائی جاتی ہے. ایک دن کے لیے وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس شوہر سے ہم بستری کریں. وہ شوہر کے ساتھ پہلے ہی پلاننگ کر دی گئی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک رات گزار کے اس کو طلاق دینی ہے تاکہ قرآن کے حکم کا منشا پورا ہو جائے. کیونکہ قرآن کا منشا یہ ہے کہ اگر آپ نے تیسری طلاق دے دی تو پھر آپ پہلے شوہر کے لیے صرف اس وقت حلال ہوں گی کہ جب آپ کسی اور سے شادی کریں اور وہاں پہ طلاق کا معاملہ ہو جائے اور پھر آپ پہلے شوہر کے پاس واپس آ سکتے ہیں. تو اس میں وہ مزید ایک چیز کا اضافہ کرتے ہیں کہ یہاں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ طلاق دے دے اور آپ واپس آ جائیں، بلکہ شادی ہو اور آپ کا اس سے انٹیمیٹ تعلق قائم ہو اور پھر وہ طلاق دے تو انٹیمیسی کو وہ شرط گردانتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کو شاید معلوم ہی ہوگا کہ ہمارے ہاں حلالہ سینٹرز ہیں جو موجود ہیں مسجدوں میں بھی اور ممالک کے اندر باقاعدہ ان ناموں سے کہ جس میں ایک دن کے لیے کوئی صاحب اپنی خدمات پیش کر دیتے ہیں، اپنی طرف سے وہ ثواب کا کام کرتے ہیں کہ ایک رات کے لیے ہم کسی کے ساتھ اس طرح کا تعلق قائم کریں گے، اگلے دن طلاق دے دیں گے اور قرآن کا اس سے منشا پورا ہو جائے گا اور وہ بیوی پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس روایت کو بھی جانتے ہیں خواتین حضرات کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ جو حلالہ کرتا ہے اور جو کرواتا ہے وہ کرائے کا سانڈ ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت کی ہے، لعن اللہ علی المحلل و محلل لہو، کہ جو حلالہ کرتا ہے اور جو کرواتا ہے اس پہ خدا کی لعنت ہے، اور وہ کرائے کا سانڈ اس سے تشبیہ دی گئی ہے. یہ روایت الگ سے موجود ہے، یہ روایت بھی کتابوں میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک پلان طریقے سے سارا معاملہ ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا اس لیے پس منظر بتایا کہ اب آیتیں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کی جو انٹرپریٹیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے پھر کلیئرلی واضح ہو جائے. تو آئیے ہم اب اس مقام کا دوبارہ سے مطالعہ کرتے ہیں کہ جو آپ کا جو وہ حصہ ہے جس میں تیسری طلاق زیر بحث ہے. یہ میں استاد جاوید احمد غامدی کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ہم نے شروع کے حصے کا جو ترجمہ تھا وہ تو پڑھ لیا تھا، جس کے اندر جو آیت نمبر 226 ہے، 227 ہے اور 228 ہے. اور 228 میں ہی کہا گیا ہے کہ بھئی یہ جو طلاق ہے جس کو آپ اوپر بیان ہوئی ہے اس کو آپ 2 مرتبہ دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو پھر فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو بیوی کو رخصت کر دینا ہے یا آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے. اور یہ ایک تفصیل میں آپ کو اس میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر اس موقع پہ اگر ایسا ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو بہت سارے تحائف دے دیے ہیں تو آپ نے ہرگز اس سے کوئی چیز واپس نہیں لینی. صرف ایک استثناء ہے جو بتایا گیا ہے، اور وہ استثناء یہ ہے کہ اگر شوہر اور بیوی دونوں مفارقت چاہ رہے ہیں لیکن شوہر صرف اس لیے طلاق نہیں دے رہا کہ اس نے بیوی کے نام بہت ساری جائیداد لگا دی ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے بیوی کو مخاطب کر کے کہ اگر اب تم کچھ اس کو دے دیتی ہو اور شوہر کے لیے پھر یہ جائز ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو قبول کر لے کیونکہ تم اسے جان چھڑانا چاہتی ہے، یعنی گویا یہ کہ شوہر کے لیے کوئی تحفہ واپس لینا ناجائز ہے، سوائے اس کے کہ بیوی جب یہ سمجھے کہ شوہر مجھے صرف اس لیے طلاق نہیں دے رہا کہ اس نے میرے ساتھ بہت ساری جائیداد لگا دی ہے، وہ مجھے الگ نہیں کرنا چاہتا، تو اس موقع پہ اگر بیوی کچھ لوٹاتی ہے تو قرآن کہتا ہے اگر ہسبینڈ ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آج جو ہمارا خواتین حضرات جو موضوع جو آیت ہے جس کو ہم بوا اسٹڈی کریں گے وہ یہ ہے جو آیت نمبر 230 آپ کے سامنے ہے، جو تیسری طلاق کے احکام سے متعلق ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
اب اس کو آپ یہاں سے پڑھیے، جو اس کا ٹیکسٹ ہے جو شروع ہوتا ہے تیسری لائن سے، اور وہ یہ ہے کہ پھر اگر 2 مرتبہ طلاق سے رجوع کے بعد، یعنی جو پچھلی مرتبہ آپ کو کہا گیا نا کہ طلاق آپ 2 مرتبہ دے سکتے ہیں، یہ چانس آپ کے پاس 2 دفعہ ہے، اگر اس کے بعد اسی رشتہ نکاح میں آپ نے بیوی کو تیسری دفعہ بھی طلاق دے دی تو اب وہ اس کے لیے جائز نہ ہوگی. یعنی آپ نے 2 دفعہ وہ آپشن ایکسرسائز کر لی، اب آپ تھرڈ ٹائم یو آر اگین ایکسرسائزنگ دیٹ آپشن، تو یہ کہا گیا کہ اب وہ اس کے لیے جائز نہ ہوگی جب تک اس کے سوا کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے. یعنی اب کسی اور سے اس کو پہلے شادی کرنی پڑے گی، لیکن اگر اس دوسرے شوہر نے بھی اس کو طلاق دے دی تو پہلے میاں بیوی کے لیے دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں، ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں. اگر یہ توقع رکھتے ہوں کہ اب وہ حدود الہی پر قائم رہ سکیں گے، یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہوں. تو آپ اس سے دیکھیے کہ جو سادہ جو مفہوم سامنے آتا ہے اس پورے آیت سے، وہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ نے ان 2 جو رائٹس کو، جو 2 آپشنز تھیں جو آپ نے ایکسرسائز کر لی، ان کے بعد اگر آپ نے اب تھرڈ ٹائم اسی نوبت آ گئی طلاق دینے کی اور آپ نے طلاق دے دی ہے تو اب آپ رجوع نہیں کر سکتے. یعنی وہ جو آپشن تھا رجوع کرنے کا وہ صرف 2 مرتبہ تھا عدت کے اندر، آپ نے تھرڈ ٹائم دے دی ہے تو اب بیوی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے آپ سے علیحدہ ہوگی، اب آپ کے پاس رجوع کا چانس نہیں ہے. اب اگر دوبارہ شادی کا امکان ہے تو وہ صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ بیوی جو ہیں یہ کسی اور سے شادی کریں. ٹھیک ہے نا، یہ دیکھیں نا الفاظ کیا ہیں کہ حتی تنکحہ زوجن غیرہ، وہ کسی اور شوہر سے شادی کریں اور پھر وہ شوہر اس خاتون کو طلاق دے دے. فإن طلقها فلا جناح علیہما ان یتراجعا، اب وہ طلاق دے دے تو پھر اب پہلے شوہر جس نے طلاق دی تھی اس میں اور جو بیوی تھی اس میں اگر وہ لوٹا لیں یا دوبارہ شادی کر لیں تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے بارے میں مطمئن ہو کہ وہ اللہ کی حدود پر اپنے آپ کو قائم رکھیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے جو حدود ہیں ان کے بارے میں یہ واضح رہنا چاہیے کہ یبینوہا لقوم یعلمون، کہ یہ وہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ یوں سمجھ لیجئے کہ تیسری طلاق کے احکام ہیں. اب خواتین حضرات، یہ عبارت تو بالکل سادہ ہے، لیکن ہمارے ہاں جو روایتی اسکالرز ہیں وہ اس روایت کا ایک خاص مطلب لیتے ہیں. میں وہ چاہتا ہوں وہ مطلب آپ کے سامنے بھی بیان ہو جائے، اور وہ مطلب اس طرح سے ہے کہ بنیادی طور پہ اس کا جو تفصیل ہے وہ زیادہ وہ اس طرح کی ہے کہ جس کی تفصیل سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے جو روایتی اسکالرز ہیں وہ تیسری طلاق کے احکام کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیز مضمر ہے کہ جب وہ شوہر، دوسرا جو شوہر ہے، اس سے جب تک اس کی ہم بستری نہیں ہوگی اس وقت تک اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو پھر وہ طلاق ویلڈ نہیں ہوگی. ضروری ہے کہ وہ جو دوسرا شوہر ہے پہلے اس کے ساتھ وہ تعلق قائم ہو. تو یہ میں آپ کے سامنے اس کی کچھ تفصیل ہے جو استاذ نے بیان بھی کی ہے، میں وہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے کہ وہ تفصیل آپ کے سامنے آئے، آپ یہ دیکھیے کہ جو وہ شرطیں عائد کر رہے ہیں ہمارے فقہا، ان کی نوعیت کیا ہے. شرطیں جو ہیں ان کی کتاب سے براہ راست پڑھ رہا ہوں، کیونکہ یہ میرے خیال ہے جب انہوں نے اس کو سکین کیا ہے تو یہ صفحہ نمبر 451 2 دفعہ سکین ہو گیا. میں 452 ایکچولی اگر آپ کے پاس ان کی کتاب ہوگی آپ اس کو براہ راست بھی پڑھ سکتے ہیں. میزان کے صفحہ 452 سے میں یہ پڑھ رہا ہوں، جو اتفاق سے یہاں سکین ہونے سے وہ حصہ رہ گیا. تو اس کے الفاظ آپ ذرا سن لیجئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ شروع میں تو دیکھیے انہوں نے جو بات بیان کی ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کے لیے قرآن نے اس آیت میں 3 شرطیں عائد کی ہیں. یہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے میں نے اس کو کھولا ہوا ہے صفحہ جو 451 پیج ہے، چونکہ وہ ہے ہمارے پاس. وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ ایک یہ کہ عورت کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کرے، یعنی پہلے کسی اور سے شادی کرے. دوسری یہ کہ اس سے بھی نباہ نہ ہو سکے اور وہ اسے طلاق دے دے، یعنی دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے. تیسرے یہ کہ وہ دونوں سمجھیں کہ دوبارہ نکاح کے بعد اب وہ حدود الہی پر قائم رہ سکیں گے. ٹھیک ہے، یہ 3 باتیں وہی ہیں جو ہم نے آیت میں بھی پڑھی ہیں. پہلی اور دوسری شرط میں نکاح سے مراد عقد نکاح، اور طلاق سے مراد وہی طلاق ہے جو آدمی نباہ نہ ہونے کی صورت میں علیحدگی کا فیصلہ کر لینے کے بعد اپنی بیوی کو دیتا ہے. یعنی وہ سادہ سا جو طلاق کا مفہوم ہے، یہ انہوں نے اپنے استاذ یعنی امین احسن اصلاحی صاحب کا ایک اقتباس ہے جو کوٹ کیا ہے، اس کو میں سکپ کر رہا ہوں. اب جو پیج 452 ہے جو اصل میں یہاں پہ سکین نہیں ہوا، میں آپ کو اس سے ایک عبارت ان کی پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ جو تیسری شرط لگائی گئی ہے کہ بھئی آپ کو جب تک آپ دوسرے سے شادی نہ کر لیں اس کے بعد وہ
وہاں سے طلاق ہو جائے اور طلاق کے بعد پھر وہ پہلے شخص کے لیے حلال ہوگی، یہ کیوں عائد کی گئی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تیسری شرط اس لیے عائد کی گئی ہے کہ نکاح اور طلاق کو بچوں کا کھیل نہ سمجھا جائے، اور لوگ متنبع رہیں کہ کسی عورت کو طلاق دینی ہے تو خدا سے ڈرتے ہوئے اور نباہ کی صورت نہ پا کر دی جائے، اور اس سے نکاح کرنا ہے تو یہ لازماً دل کے سچے ارادے اور سازگاری کی مخلصانہ خواہش کے ساتھ کیا جائے۔ یہ تو وہ سادی سی بات ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ اب وہ استاذ جو ہیں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو ہمارے روایتی اسکالرز ہیں اس پہ ایک مزید شرط عائد کرتے ہیں، وہ میں آپ کو سب پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو فقہا ہیں ان شرائط پہ اضافہ کرتے ہیں کہ دوسرے شوہر سے طلاق لازماً مباشرت کے بعد ہونی چاہیے، اس کے بعد وہ عورت کو پہلے شوہر کے لیے جائز، یعنی اگر وہ اس کے بغیر ہوگی تو وہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پہلے شوہر کے پاس جائے۔ اور اس رائے کے حق میں جو دلائل پیش کرتے ہیں ان میں سے زیادہ اہم جو ہیں وہ انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان میں سے چند تو وہ ہیں جو بالکل سادہ اور لنگوسٹکلی ایزی ہیں، وہ آپ آرام سے ان کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک جو تیسرا ہے جس کے اندر یہ ہے کہ ضروری ہے کہ آپ نے جس سے شادی کی ہے پہلے آپ اس کے ساتھ ہم بستری کریں، اور پھر وہ آپ کو اگر طلاق دیتا ہے تو وہ جائز ہوگی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تیسری جو دلیل ہے کہ جس کے اندر یہ ضروری ہے کہ پہلے شوہر کی طرف وہ مراجعت اسی طرف کرے گی کہ جب دوسرے شوہر سے مباشرت اس نے کی ہو، یعنی انٹیمیسی جب کی ہوگی، only then can she separate from that second husband and then go back to the first one۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ رہی یہ تیسری دلیل تو یہ در حقیقت ایک روایت کا مدعا نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، یعنی یہ جو تیسری شرط ہے نا کہ آپ کو دوسرے شوہر سے شادی کرنی ہے، اس سے ہم بستری کرنی ہے، تب جا کے وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی، تو یہ قرآن میں کہیں بیان نہیں ہوا، یہ ایک حدیث میں بیان ہوا ہے۔ استاد جی کہتے ہیں اس حدیث کو غلط سمجھا گیا ہے، اور اس کو پھر انہوں نے اپنی طرف سے بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ روایت ہے کیا۔ وہ روایت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اسے جس طرح بیان کیا ہے اس سے دیکھنے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عورت نے نکاح کیا ہی اس مقصد سے لیے تھا کہ وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے، یعنی اس نے ایک پلان سازش کی تھی کہ وہ کسی اور سے شادی کرے گی، اس سے ہم بستری کر کے پھر پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ چنانچہ طلاق لینے کے بعد اس کے لیے اس نے جب غلط بیانی کر کے دوسرے شوہر کو زن و شو کا تعلق قائم کرنے سے قاصر قرار دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سرزنش کے لیے اس سے کہا کہ پہلے شوہر کے پاس جانے سے روک دیا کہ اب تم دوسرے شوہر سے لذت ہونے کے بعد ہی اس کے پاس جا سکتی ہو، یعنی لذت اندوز ہونے سے کے بعد ہی جا سکتی ہو۔ یہ جو شرط یہ بیان کی جا رہی ہے یہ کوئی ایکچولی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ تعلیق بالمحال کا اسلوب ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک امپاسبلٹی ہے، اور اس امپاسبلٹی کی وجہ سے لوگوں نے اس کو ایک ریالٹی سمجھ لیا۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو روایت بات بیان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص، ایک خاتون جس نے طلاق حاصل کر لی، جس طلاق اس کو ہو گئی، اب 3 دفعہ طلاق ہو گئی، اب وہ دوسرے شوہر سے اس کی شادی ہو گئی، اور اس شوہر سے اب وہ طلاق حاصل کر کے پہلے شوہر کی طرف آنا چاہتی ہے، لیکن وہ جھوٹ بول رہی ہے، اور وہ جھوٹ کیا بول رہی ہے کہ جو دوسرا شوہر ہے وہ امپوٹنٹ ہے، وہ اس کے اندر مردانہ طاقت نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ میرے سے تعلق قائم کرے، یہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جھوٹ سے بالکل باخبر ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اس سے یہ کہا کہ دیکھو اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ تم نے پہلے شوہر کے پاس جانا ہے تو اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ تم اس پہلے شوہر سے لطف اندوز ہو، لذت اندوز ہو، یعنی یہ خاص عربی کا اسلوب ہے، یعنی چونکہ تم تو سمجھتی ہو نا کہ وہ شوہر قادر نہیں ہے تمہارے ساتھ تعلق قائم کرنے پہ، اب اگر تم اس سے تعلق قائم کر ہی لوگی تب ہی تم پہلے کے پاس جانے کے لیے قابل ہوگی، یعنی یہ بات کہہ رہے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو سمجھتی ہو نا کہ وہ امپوٹنٹ ہے اور امپوٹنٹ ہونے کی وجہ سے تمہارے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتا، تو ٹھیک ہے اگر تم نے اس امپوٹنٹ شوہر سے تعلق قائم کر لیا تو پھر تم واپس آ جاؤ گی۔ گویا کہ انہوں نے ان کا جھوٹ پکڑ لیا، ان کو پتا تھا کہ یہ شخص یہ جو خاتون ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ تو اصل میں صرف پہلے شوہر کے پاس جانے کے لیے اس نے یہ بات کہی ہے، اصل میں تو یہ ہے کہ جس سے اس نے شادی کی ہے اس کے اور بھی اولاد ہے، اور اس موقع پہ وہ شخص وہ اولاد لے کے بھی آ گیا، اور اس نے کہا کہ دیکھیے یہ تو بالکل جھوٹ بول رہی ہے، اگر میں نامرد ہوتا، میں امپوٹنٹ ہوتا تو میری پہلی بیوی سے اولاد تو نہ ہوتی۔ تو یہ جو جملہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس شوہر سے لطف اندوز ہو یا لذت اندوز ہو، یہ کوئی شرط نہیں ہے، یعنی لوگوں نے سے یہ سمجھا کہ بھئی ضروری ہے کہ انٹیمیٹ ہو، بلکہ یہ جس طرح استاد کہتے ہیں کہ تعلیق بالمحال کا اسلوب ہے، اس کا مطلب ہے کہ امپاسبلٹی ہے، کہ اس خاتون کا تو یہ مطلب یہی تھا کہ the husband is important and therefore I can go back، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے سادہ طریقے سے یہ نہیں کہا کہ آپ نہیں جا سکتی، یعنی ایک سادہ طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، وہ ہسبینڈ تو امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کی تو اور بھی اولاد ہے، یہ آپ نے نہیں کہا، بلکہ ایک سٹل طریقہ اختیار کیا اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے اب تم اس سے لطف اندوز ہوگی تو واپس آؤ گی،
اور چونکہ وہ تمہاری نگاہ میں امپورٹنٹ ہے تو لطف اندوز تو تم ہو ہی نہیں سکتی. جب ہو ہی نہیں سکتی تم واپس نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے نا؟ تو اصل میں یہ ہے وہ پورا کا پورا قضیہ جس کو سمجھنا چاہیے کہ جس چیز کو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بیوی سے تعلق قائم کر کے ہی آپ پہلی بیوی کے لیے حلال ہوں گے، وہ ایسا وہ جو روایت ہے وہ کوئی شرط بیان ہی نہیں کر رہی. وہ اس خاتون کا جو جھوٹ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پکڑ لیا، اس کو صرف بتانے کے لیے کہ دیکھو، اس کو تنبیہ کرنے کے لیے میں نے عرض کیا کہ اگر آپ چاہتے تو کہتے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، اور جھوٹ بول رہی ہو تو تم آپ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. آپ نے یہ نہیں کہا. آپ نے اس کو ایک سٹل طریقے سے کہا کہ اب تم اس سے تعلق قائم کرو ہی گی تو واپس آؤ گی. گویا کہ تعلق تو قائم ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ تمہاری نگاہ میں وہ امپورٹنٹ ہے، تو گویا اب تم واپس آ ہی نہیں سکتی. میں اس ڈیورس کو نہیں مانوں گا کیونکہ تم جھوٹ بول کے یہ کر رہی ہو. اب یہ وہ بات ہے جو اصلاً اس روایت میں کہی گئی ہے، لیکن اس روایت سے مفہوم یہ نکال لیا گیا کہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اس شوہر کے ساتھ جنسی تعلق یا انٹیمیسی جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک آپ پہلے شوہر کے لیے جائز نہیں ہوں گی. حالانکہ یہ کہنا ہرگز مقصود نہیں تھا. یہ تو بات کا پس منظر ہے. اب وہ آپ روایت بھی سن لیجئے تاکہ وہ روایت آپ کے سامنے بھی آ جائے جس کا میں نے بھی آپ کے سامنے خلاصہ بیان کیا ہے. روایت اکرمہ سے ہے. اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ رفاع نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو اس کے ساتھ عبد الرحمن بن زبیر قرظی نے نکاح کر لیا. اب یہ غور سے سنیں کیونکہ اس سے آپ کو بڑا مسئلہ سمجھ میں آئے گا. یہ ایسے جو الفاظ ہیں اور جو نام ہیں ان کو بھی نوٹ کر لیں. یعنی اکرمہ جو ہیں یہ تو اس حدیث کے راوی ہیں، ان کو آپ چھوڑ دیجئے. انہوں نے کیا بیان کیا کہ رفاع جو ہیں یہ ایک شخص ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. یہ واضح ہو گیا کہ تیسری طلاق تھی کیونکہ ظاہر ہے اس کے بعد بیوی واپس نہیں جا سکتی. تو اس کے وہ جو اب طلاق ہو گئی تو اس کے ساتھ عبد الرحمن بن زبیر قرظی نے نکاح کر لیا. اب دوسرے شوہر سے اس کی نکاح کر لیا. سیدہ عائشہ بتاتی ہیں کہ وہ سب دوپٹہ اوڑے ہوئے ان کے پاس آئی اور ان سے شوہر کی شکایت کی اور اپنے جسم کے نیل بھی دکھایا. گویا کہ یہ بتایا کہ یہ مجھے مارتا ہے اور یہ میرا حال یہ ہو گیا ہے. اور یہ ایک استدراک بھی درمیان میں روایت میں موجود ہے کہ عورتیں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں. گویا کہ عائشہ کو سمپتی ہوئی کہ یہ خاتون اس طرح سے اس نے مار پیٹ کے، اس کے شوہر نے مار پیٹ کے اس کے پاس آئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں آتے ہیں، جب وہ تشریف لائے تو سیدہ عائشہ نے عرض کیا کہ میں نے مسلمان عورتوں کے ساتھ جو کچھ دیکھا ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. یہ ان کا خاص انداز تھا. نبی حضرت عائشہ کو وہ جب دیکھتی تھی کوئی خاتون اس طرح سے مظلوم ہے تو شی وڈ ریئلی بی ویری انوائڈ. تو کہتی جی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے. اس کی جلد تو اس کے دوپٹے سے بھی زیادہ سبز ہو رہی ہے. یعنی وہ مار کے آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے دوپٹے سے بھی زیادہ شد ہو رہی ہے. اکرمہ کا بیان ہے کہ اس کے شوہر کو جب معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر گئی ہے تو وہ بھی دوسری بیوی سے اپنے 2 بیٹوں کو ساتھ لے کر حاضر ہو گیا. یعنی یہ جو جس سے ان کی شادی ہوئی تھی، جو دوسرے شوہر ہیں، جب ان کو معلوم ہوا، دوسرے شوہر کون ہے؟ عبد الرحمن بن زبیر القرظی، اوپر آپ دیکھیے ان کا نام ہے. جب انہوں نے کہا کہ بھی یہ تو اصل میں جھوٹ بول کے میرے سے طلاق لینا چاہ رہی ہے، اور یہ جب اس کو معلوم ہوا تو وہ ان کی بھی پہلے دفعہ شادی ہو چکی ہوئی تھی، تو ان سے پہلی شادی سے 2 بیٹے بھی تھے، تو وہ 2 بیٹوں کو ساتھ لے کر حاضر ہو گیا. شوہر کو دیکھ کر اس نے دوپٹے کا سر ہاتھ میں، یہ عربوں کا ایک خاص انداز ہے، اچھا اس نے وہ جو پلو ہے اس کو پکڑ کر لٹکایا اور یہ کہا کہ مجھے اس سے یہی شکایت ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ میرے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ دیکھیے کنائے کے طریقے پہ کتنے بولڈ ہوتے ہیں. انہوں نے بجائے اس کے یہ بتایا کہ یہ مرد جو ہے امپورٹنٹ ہے، انہوں نے ایک ڈھیلا سا وہ ایک چیز بنائی اور اس کو کہا کہ دیکھیے اس کے پاس جو اس کا عزو ہے یہ اتنا ہی ڈھیلا ہے اور یہ قادر نہیں ہے مجھ سے تعلق قائم کرنے پہ. تو اس کو ایک لٹکا کے ایک نرم سی چیز کر کے نا، جیسے ایک ہوتا ہے، تو یہ کہا کہ دیکھیے یہ اس کے پاس جو کچھ ہے اس نرم سے کپڑے کی طرح ہے. تو اس پر عبد الرحمن نے عرض کیا خدا کی قسم یا رسول اللہ یہ جھوٹی ہے، میں تو اس کے ساتھ وہی کرتا ہوں جو دباغت دینے والے چمڑے کے ساتھ کرتا ہے، جو دباغت دینے والا چمڑے کے ساتھ کرتا ہے. گویا کہ انہوں نے کہا بھائی میں تو اس سے انٹرکورس کرنے پہ قادر ہوں، آئی کین ڈو دیٹ. اور اس کے لیے انہوں نے وہ عرب کے یہاں جو عربوں کے یہاں تشبیہ پائی جاتی تھی کہ جو دباغت دینے والا چمڑا ہے، مطلب یہ کہ میں اس کو اچھی طرح I am able to have intercourse with her. یہ اس کا مفہوم یہ ہے. سچی بات یہ ہے کہ یہ سرکش ہو کر رفاع کے پاس واپس جانا چاہتی ہے. یعنی اصل بات یہی ہے کہ وہ ہر لحاظ سے میں اس کی جو ضرورت ہے وہ پوری کرتا ہوں، لیکن یہ جھوٹ کی بنیاد پہ واپس جانا چاہتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا یہ بات ہے تو تم رفاع کے لیے ہرگز حلال نہیں ہو. اب تم پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی جب تک تم عبد الرحمن سے لذت اندوز نہ ہو. اب یہ وہ جملہ ہے جو ہماری فقہ کی اور حدیث کی تاریخ کے اندر ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید یہ کہا ہے کہ وہ جو شخص ہے وہ دوسری یعنی تعلق قائم کرے گا، دوسری جو اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے، اور اس کے لیے جو الفاظ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے استعمال کیے ہیں کہ جب تک عبد الرحمن تم سے لذت اندوز نہ ہو لے. پھر آپ نے عبد الرحمن کے بیٹوں کو دیکھ کر پوچھا
یہ تمہارے بیٹے ہیں؟ اس نے اس بات میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا تم اسی طرح کے جھوٹ بولتی ہو. یعنی ان کو پتا چل گیا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ اگر یہ امپورٹنٹ ہے تو پہلی بیوی سے 2 اولاد تو نہیں ہو سکتی. بخدا یہ عبد الرحمان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ ملتے ہیں جتنا کوئی کوا دوسرے کوے سے ملتا ہے. یعنی یہ بات جو بچے اس کے ساتھ آئے تھے پچھلی بیوی سے، وہ اس کو اتنا زیادہ ریزمبل کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی دیکھیے یہ تو اس طرح ایک کوا دوسرے کوے سے ملتا ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی اور کے بچے لے کے آ گئے، اس کے اپنے بچے ہی ہیں. تو اس سے اصل میں جو ڈرائیو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بیسکلی شی واز لائنگ کہ بھائی مائی ہسبینڈ ہیز گون امپورٹنٹ اور ہی از امپورٹنٹ اینڈ ہی از ناٹ بینگ ایبل ٹو اسٹیبلش میرٹل ریلیشنز ود می اینڈ دیئرفور آئی وڈ seek divorce and go back to the first husband. اس پر تنبیہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اب تم واپس صرف اسی وقت آ سکتی ہو جب تم اپنے شوہر سے لذت اندوز ہو، گویا کہ اس سے انٹرکورس کر لو، اور چونکہ تمہاری دانست میں وہ کر ہی نہیں سکتا لہٰذا یہ کبھی ہوگا ہی نہیں. یعنی وہ تم لذت اندوز ہو ہی نہیں سکتی اس لیے کہ تمہاری نگاہ میں تو امپورٹنٹ ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ تعلیق بالمحال، ایک امپاسبلٹی بیان کرنے والا اسلوب ہے. جیسے آپ دیکھیے قرآن مجید میں ایک اور بھی جگہ یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اونٹ کے ناکے سے، یعنی سوئی کے ناکے سے اگر اونٹ داخل ہو جائے تو تبھی ایک مستقبر جو ہے وہ جنت میں جا سکتا ہے. اب یہ امپاسبلٹی کا بیان ہے نا کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ تو داخل نہیں ہو سکتا، تو جب نہیں داخل ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کام ایسا ہے کہ جو امپاسبلٹی کا بیان ہے. تو تعلیق بالمحال کا اسلوب عربی زبان میں، ہماری زبانوں میں کامن ہوتا ہے کہ جس میں آپ ایک ایسی امپاسبل بات کر دیتے ہیں جس پہ عمل نہیں ہو سکتا اور وہ کوئی لٹرل نہیں ہوتی. تو جب قرآن نے یہ کہا کہ سوئی کے ناکے سے اگر اونٹ داخل ہو جائے گا تبھی مستقبل جنت میں جائے گا، تو یہ صرف بتانے کے لیے یہ تھا کہ سوئی کے ناکے سے چونکہ اونٹ داخل ہی نہیں ہو سکتا لہٰذا کبھی کوئی مستقبل اور غرور کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو بالکل ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی تم اس کا مزہ چکھ لو، کیونکہ اس لفظ سے لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ انٹرکورس ہوگا تب طلاق ہوگی. تو حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرط کے طور پہ تو کہہ ہی نہیں رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری نگاہ میں وہ امپورٹنٹ ہے، اب تم اس سے لطف اندوز ہوگی تو پھر تم واپس آ سکتی ہو. گویا کہ امپورٹنٹ ہونے کے نتیجے میں آپ تم لذت اندوز تو ہو ہی نہیں سکتی بیکاز ہی از ناٹ ایبل ٹو اسٹیبلش میرٹل ریلیشنز ود یو. تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سزا کے طور پہ اس کو ایک امپاسبلٹی کا حکم دے رہے تھے کہ بھائی یہ تو اب نہیں ہو سکتا، اور جب نہیں ہو سکتا تو یہ طلاق ہماری ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس چیز کو خواتین حضرات بنیاد بنا کے پھر ہمارے ہاں ایک مزید کام یہ کیا گیا. یعنی یہاں تک تو چلے یہ بات تھی کہ لوگوں نے اس کو شرط کے طور پہ کہا کہ بھئی انٹرکورس ایک شرط ہے، لیکن چونکہ اب پلان طریقے سے اس کو پھر امیجن کیا گیا کہ کسی طرح سے ہم اگر چاہیں کہ بھئی 3 طلاقیں ہو گئی ہیں اور اب ان 3 طلاقوں کے بارے میں علاج کیا جائے، تو پھر یہ ہیلا تراشا گیا جس کو ہم حلالہ کہتے ہیں، جس کے اندر پھر یہ کیا گیا کہ تیسری طلاق جب ہو جاتی ہے تو جو میں نے ابھی آپ کو اشارہ کیا کہ کسی اور سے شادی کروائی جاتی ہے ایک رات کے لیے، اس سے ہم بستری کروائی جاتی ہے، اس کے بعد یہ پہلے سے پلان ہوتا ہے کہ ہم بستری کرنے کے بعد وہ نیکسٹ طلاق دے دے گا تاکہ یہ پہلے شوہر کی طرف حلال ہو جائے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے حلالہ سینٹرز موجود ہیں جو کہ یہ کام کرتے ہیں، اور جو لوگ کرواتے ہیں اور کرتے ہیں وہ اس کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں. اور دوسری طرف یہ روایت بھی کوٹ کرتے ہیں کہ حلالہ کرنے والا اور کروانے والا جو ہے یہ طے سے مستعار ہے، جو حدیث کے الفاظ ہیں کرائے کے سانڈ ہیں، جو ایک بہت ظاہر ہے کہ بری گالی ہے یا برا بیان ہے کسی کے لیے. تو اس سے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اصل میں تیسری طلاق کے حوالے سے جو ہمارے ہاں جو یہ بات پائی جاتی ہے اس کو ہم حلالہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، ایک بالکل بے بنیاد انفاؤنڈیڈ چیز ہے. اگر آپ تیسری طلاق کے بعد کسی شوہر سے شادی آپ کی ہو جاتی ہے اور وہ بغیر ہم بستری کے بھی آپ کو طلاق دے دیتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ قرآن نے اس کو شرط کے طور پہ بیان نہیں کیا کہیں پہ بھی. جس چیز کو شرط کے طور پہ لوگوں نے سمجھا وہ یہ روایت ہے، اور روایت جیسے کہ میں نے ابھی ایکسپلین کیا اس کا مفہوم ہرگز وہ نہیں ہے کہ جو سمجھ لیا گیا ہے. تو اگر یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہم نے ان 3 آیتوں کا جو مطالعہ ہے دونوں نقطہ نظر کو سامنے رکھ کے ایک تقابل کر لیا ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے سمجھنا کہ دیکھیے کیونکہ یہ طلاق کا معاملہ ایسا ہے جو آئے دن ہماری زندگیوں سے متعلق ہے، آئے دن ہماری بچیاں جو ہیں اور ہمارے بہنیں اور بھائی سارے اس پہ انوالو رہتے ہیں معاملے میں، اور اس کے بارے میں صحیح ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے غلط دی ہوئی طلاق کو ہمارے ہاں امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ اس کو ضروری ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو فرائی اسکالرس کی اپروچ ہے اس کے لحاظ سے اس پر اثر نو اس پر غور کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ جو روایات جو چیزیں بیان کر رہی ہیں وہ اس سے بالکل یکسر اس کی انڈرسٹینڈنگ اور ہے. رہ گئی وہ 3 روایات تو میں اس پہ بھی کامنٹ کرتا چلوں جو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روایات کی بنیاد پہ 3 طلاقوں کو نافذ کیا. اگر آپ ایک ایک کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ سارے کے سارے اسپیشل کیسز ہیں. ایک تو کیس ہے ہی یہی
جو تیسری طلاق سے متعلق ہے, جو آج ہم نے ابھی حدیث پڑھی ہے, اس کو بنیاد بنایا گیا. تو اس سے تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں تو معاملہ ہی تیسری طلاق کا تھا, اور یہاں تیسری طلاق کے بعد جو یہ کہا گیا کہ وہ پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہے اگر وہ یہ کام کرے, تو یہ تو تعلیق بالمحال کا اسلوب ہے, اس لیے اس روایت کو تو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا. دوسری روایت آپ کو یاد ہوگا جس کو بنیاد بنایا گیا تھا کہ 3 طلاق کو ہم 3 ہی قرار دیں, اس کو ہم امپلیمنٹ کر دیں, وہ روایت تھی کہ جو لیان کی روایت تھی, جس کے اندر میاں اور بیوی کے درمیان ہو جاتا ہے. تو میاں اور بیوی کے درمیان جب الزام کی بنیاد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی کرائی, تو اس روایت کو تو عام طلاق سے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ وہاں تو لیان ہوا ہے. لیان کا کیا مطلب ہے؟ شوہر نے بیوی پہ یا بیوی نے شوہر پر زنا کا الزام لگا دیا ہے اور کوئی گواہ موجود نہیں ہے سوائے ان کے اپنے کے, تو وہاں پہ قسموں سے فیصلہ ہوتا ہے. اس وجہ سے وہ ایک خاص لیان کا کیس ہے, اس کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا. اور جب اس سے پہلے روایت بیان ہوئی تھی وہ تھی کہ جس میں یہ کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ 3 طلاقیں دے دی گئی ہیں, تو آپ غصے میں آ کے آپ نے کہا کہ ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم, کیا کتاب الہی سے مذاق کیا جا رہا ہے اور میں آپ لوگوں کے سامنے موجود ہوں. تو یہ بھی اصل میں قیاس کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ 3 طلاقیں دی گئی تھیں اور وہ ان کو نفاذ ہو گیا تھا. روایت میں تو ایسی کوئی بات بیان نہیں ہے, روایت پہ تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ہے جو وہاں پہ بیان ہو رہا ہے. اس وجہ سے ان تینوں روایات میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان میں 3 طلاقوں کو امپلیمنٹ کر دیا گیا تھا, یہ تینوں کی 2 تو اسپیشل کیسز ہیں اور ایک کے بارے میں صرف قیاس کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اس کو ٹھیک ہم نہیں سمجھتے. تو یہ مزید آپ یہ اس سے جان سکتے ہیں کہ روایتوں کی بنیاد پہ جب قانون سازی کی جاتی ہے تو اس میں پھر اس طرح کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں کہ ان کے جو خاص پہلو ہیں, ان کی جو خاص سچویشنز ہیں, ان کی رعایت نہیں کی جاتی اور پھر قانون کو ڈرائیو کر لیا جاتا ہے. اگر اس کے برعکس آپ قرآن سے قانون کو ڈرائیو کریں گے تو یہ کہیں ایشو نہیں پیدا ہوتا. جو قرآن مجید ایک واضح طور پہ آپ کو بتاتا ہے وہ یہ کہ طلاق جو ہے وہ ارادے سے دی جاتی ہے. طلاق اگر غصے میں دے دی گئی ہے اور آپ کی نیت نہیں تھی تو وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگی, اس لیے کہ عزم کا ورڈ قرآن استعمال کرتا ہے. عربی زبان میں اس کا مطلب ہے کیلکولیٹڈ انٹینشن, اردو میں بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. آپ کا ایک مصمم ارادہ ہے. اگر آپ نے بغیر ارادے کے غصے میں کہہ دیا ہے تو اس سے طلاق امپلیمنٹ نہیں ہوتی, اس لیے کہ یہ آیت یہ اس کے بارے میں ایک قطعی بات بیان کری. اور وہ جو روایت ہے جس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ غصے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے, میں نے عرض کیا کہ اگر اس کو ٹھیک بھی آپ مان لیں, مطلب وہ سند کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے, تو قرآن کی اس آیت کے بہرحال خلاف ہے. لیکن مزید یہ ہے کہ اس کی سند بھی کمزور ہے, اور جو وہ واقعہ بیان کر رہی ہے وہ بھی ایک خاص موقع کا واقعہ ہے کہ جس میں ایک شخص نے مس یوز کرنا شروع کر دیا تھا اور اس کو تنبیہ کرنے کے لیے کہا گیا کہ اب تمہارے غصے کا ہم اعتبار کریں گے, تم کچھ بھی کہو تمہاری ہم نیت کا اعتبار نہیں کریں گے. تو اس وجہ سے اس کو بھی ہمیں دوبارہ سے ریوزٹ کرنا چاہیے. تو میں اپنی بات کو یہاں مکمل کرتا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ ان 3 ایپیسوڈ میں جو ہم نے طلاق کی آیات کا مطالعہ کیا, اس سے آپ کے سامنے کچھ تھوڑی بہت انسائٹ آپ کو آئی ہوگی اس پورے ایشو پہ. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اس وقت ہم طلاق کے ایشو کو بطور خاص نہیں ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے, یا ہمارا ارادہ نہیں تھا, کیونکہ یہاں تو ان آیتوں کا تقابل تھا. تو ان آیتوں کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو 2 چیزیں ہیں جو آپ کو نوٹ کرنی ہے. ایک تو الطلاق مرتان کا جو الف لام ہے, اس میں جو اس کی جو فرق ہے دونوں تعبیرات میں وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ جو تیسری طلاق کے احکام ہیں, اس میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ والی جو آیت ہے, جو 230 نمبر آیت ہے, وہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ تیسری طلاق اگر آپ دے دیتے ہیں تو پہلی بیوی کے لیے آپ کا حلال ہوں گے. اس کیس میں قرآن مجید نے کوئی شرط نہیں عائد کی ہم بستری کی. فقہا اس شرط کو عائد کرتے ہیں ایک حدیث کی بنیاد پہ, جس کی میں نے آپ کے سامنے آپ کو ایکسپلین کیا. اور یہ مزید اس چیز کی دلیل ہے کہ جب آپ قرآن مجید کو حدیث کے پہلو سے سمجھتے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ حدیث وہ قرآن مجید کی واقعی اگر اس کی سند ٹھیک ہے, اس میں واقعہ ٹھیک بیان ہوا ہے, تو وہ اس کی توضیح کرے. یہاں جو روایت بیان ہوئی ہے وہ سند بھی ٹھیک ہے, اس میں واقعہ بالکل ٹھیک بیان ہوا ہے, لیکن جو کچھ توضیح کی جا رہی ہے وہ ایک خاتون کے جھوٹ پر اس کو تنبیہ ہے, نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شرط کا بیان کہ اگر وہ تعلق قائم کرے گی تب جا کے وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی. تو میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں اور آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد, آپ نے بہت تفصیل سے آج کے آیات کو اور احادیث کو بھی ایکسپلین کیا. آج کے سیشن کا پہلا سوال ہے عامر کدوائی کا. پلیز آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیجئے اور سوال کیجئے. سر, قرآن مجید میں جو آپ نے کوٹ کی آیات اور قرآن مجید خود یہ بات کہتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت 2 بار میں طلاق ہو سکتی ہے, اور تیسری مرتبہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے الا یہ کہ وہ کسی دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرے اور اس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونے کی وجہ سے یا کسی کی وجہ سے ان میں طلاق ہو جائے, تب وہ اس کے نکاح میں دوبارہ آ سکتی ہے. جی سر, تو سر اس میں میرا سوال یہ تھا کہ خدا کے کوئی بھی کام کرنے کے پیچھے
کوئی بھی قوانین کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے, کوئی مقصد ہوتا ہے. تو سر یہاں کیا پرپز ہے, اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا کیا, اس کا کیا مقصد؟ وہ تو بالکل واضح ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہتے ہیں کہ طلاق ایک سیریس معاملہ رہے اور یہ کوئی بچوں کا کھیل نہ بنے کہ آپ ادھر طلاق دیں ادھر رجوع کر لیں, ادھر طلاق دیں. ورنہ دیکھیے اگر آپ یہ شرط نہ لگاتے تو ادھر طلاق دی جاتی, ادھر رجوع کر لیا جاتا. تو طلاق ایک کھیل بن جاتی ہے. ایک مرد نے کوئی اپنے ارادے کا اظہار کیا, عدت میں پھر رجوع کر لیا, پھر ارادہ کیا, پھر رجوع کر لیا. تو یہ ایک طلاق اور رجوع کی جسے کہتے ہیں نا کیٹ اینڈ ماؤس گیم بن جاتی. اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ بھائی آپ طلاق کو سوچ سمجھ کے دیں, اور سوچ سمجھ کے اگر آپ دیں گے تو یہ پھر آپ کو تب پتہ چلنا چاہیے کہ سوچ سمجھنے کے بعد خود تو شاید اللہ میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک ہی مرتبہ دینی ہے, لیکن آپ کو انہوں نے پھر بھی 2 چانس دے دیے, کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ انسان اس میں بعض غلطی بھی کر دیتا ہے. ورنہ اصلاً تو دیکھیے طلاق کو سوچ سمجھ کے دے کے بات تو ختم ہو جانا چاہیے تھا. تو یہ تو مزید 2 چانسز آپ کو دے دیے گئے کہ تاکہ اگر آپ رجوع کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اگر دوبارہ بھی موقع پیدا ہوتا ہے تو آپ کو ایک اور چانس رہے. ورنہ اگر یہ دیکھیے شرط نہ عائد کر دی گئی ہوتی تو یہ سلسلہ لامتناہیہ ہوتا. طلاق اور رجوع تو یہ تو چلتا رہتا, اور ایک طلاق جو ہے یہ پورا بالکل بچوں کا کھیل بن جاتی. یہ طلاق کو سیریس ایک افیئر بنانے کے لیے اور اس کے پروسیجر کے بارے میں لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے پھر یہ شرط عائد کی گئی. جو روایت ہے جو آپ نے کوٹ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک پنشمنٹ دی اس عورت کو, جی جب تک تو کہ پہلے اس شوہر کے پاس جائے اور پھر دوبارہ اس سے لطف اندوز ہو کر تب جی اس کے نکاح میں آ سکتے. وہ اس کو مطلب ایک سزا دی ہے پنشمنٹ کی. دیکھیں نا اس کو جھوٹ, اس نے وہ جھوٹ بولا تھا, پنشمنٹ نہیں ہے یہ تو بتایا گیا ہے کہ تم نے جھوٹ کی بنیاد پہ کیونکہ طلاق ڈیمانڈ کی ہے تو ہم تمہاری طلاق کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے, یہ تمہاری طلاق ویلڈ نہیں ہے. تم نے جھوٹ بولا تھا کہ تمہارا میاں نامرد ہے, تو یہ جھوٹ تمہارا پکڑا گیا. اب بجائے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ تم جھوٹی ہو اور تمہارا میاں نامرد تو نہیں ہے, دیکھو 2 بچے بھی ساتھ لے کے آ گئے, آپ نے ایک لطیف طریقے سے یہ کہا کہ دیکھو اب تم اس کے پہلے شوہر کے لیے تبھی جائز ہو سکتی ہو اگر تم پہلے شوہر کے ساتھ دوسرے شوہر کے ساتھ تعلق قائم کر لو, اور چونکہ تمہاری دانش میں تو وہ امپورٹنٹ ہے, تو نامرد ہے, تعلق تو قائم ہی نہیں ہو سکتا, تو نہیں ہو سکتا تو پھر تم واپس جا ہی نہیں سکتی. تو بیان کرنے کا ایک اسلوب ہے جو اختیار کیا گیا جس کو لوگوں نے شرط کے مفہوم میں لے لیا, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محض تنبیہ کرنے کے لیے بھی اور یہ بتانے کے لیے بھی کہ تمہاری یہ جھوٹ کی بنیاد پہ ہم اس طلاق کو ویلڈ نہیں سمجھتے, یہ طریقہ اختیار کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ آپ رسول اللہ نے ان کو سزا یہ بتایا کہ آپ کو پہلے ہی شوہر کے گھر میں رہنا ہے. جی جی. اور اگر وہ اسی کے گھر میں لوٹ جاتی ہے حالانکہ اس کی پسند نہیں ہے جی تو مجبوری میں جائے گی. نہیں دیکھیں وہ پھر طلاق لے سکتی ہے. یہ معاملہ ہوا ہے کہ اس نے جھوٹ کی بنیاد پہ طلاق دی ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں آیا کہا کہ جھوٹ کی وہ اگر کوئی صحیح بنیاد پہ اس کے بعد کہتی ہے جی کہ میں شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور یہ بہانہ نہیں کرتی بلکہ کوئی بھی وجہ بتاتی ہے, وہ بلکہ وجہ نہیں بھی بتاتی ہے, کہتی ہے جی بس میں نہیں رہنا چاہتی, تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. یہ تو اصل میں اس نے چونکہ جھوٹ بولا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس جھوٹ کی بنیاد پہ کم سے کم یہ طلاق تو واقع میں نہیں کر رہا. اب اگر وہ نہیں رہنا چاہتی, فرض کیجیے اگر آپ سپوز کر لیں اور نہیں رہنا چاہتی ہوتی اور وہ پھر تو پھر ان کے پاس اختیار تھا, وہ خلا لے لیتی ہیں یا ڈیورس لے لیتی ہیں اور وہ صحیح بنیادوں پہ لیتی پھر. لیکن وہ جھوٹ چونکہ بولا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے بارے میں یہ تنبیہ کی ہے. آگے بڑھتے ہیں. محمد آصف صاحب پلیز آپ اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم. کوشچن یہ کہ حلالہ جو جس طرح کیا جاتا ہے آج کل اور جس طرح کہ میں سمجھا ہوں آپ کی بات سے کہ حلالہ صرف نکاح کر کے اسی دن بے طلاق دے کے دوبارہ, چونکہ حلالہ اسی صورت میں کیا جاتا ہے کہ دونوں ریئلائز کرتے ہیں میاں بیوی کہ اب ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے یا ایک دوسرے کو دوبارہ سے رہنا چاہتے ہیں ساتھ, اسی لیے ایک بیسیکلی تو پرپز یہ ہے نا کہ حلالہ کیا جاتا ہے. نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ حلالہ کیا جاتا ہے یہ کوئی نہ قرآن نے کہا ہے نہ حدیث نے کہا ہے, یہ فقہا نے اس کو ایک ہیلے کے طور پہ بیان کیا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا حدیث میں حلالے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. اس میں تو یہ کہا گیا کہ حلالہ کرنے والا اور کروانے والا وہ اس پہ لعنت کی گئی ہے اور وہ تیسے مستعار ہے. جی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو فقہا نے سوچا کہ بھئی یہ اس طرح کے معاملات ہو گئے ہیں کہ آپ کسی طرح سے وہ اس خاتون نے پہلے شوہر کی طرف واپس آنا ہے, تو اس کے لیے انہوں نے یہ ڈیوائز کیا ہے اسٹریٹجی کہ بھئی یہ پھر ایسا کر لیں, اس کو پلان کر لیتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا کام کا جو دوش ہے وہ فقہا کی طرف ہے. اوکے.
اچھا تو یہ اچھا تو شاید تو اس کا مطلب یہ کہ اگر دوبارہ رجوع، اس کا مطلب 2 طلاق ہونے کے بعد یعنی یہاں سے پہلے قرآن کی جو شرط ہے نا اس کو پورا کرنے کے لیے یہ ایک سبٹرفیوج کہتے ہیں ہم اس کو ہیلا کہتے ہیں جس کو ایجاد کیا گیا کہ بھئی قرآن کی شرط پوری ہو جائے گی اس سے کہ تیسری شادی ہو جائے گی، اور چونکہ حدیث کے اندر بھی یہ آ گیا ہے کہ وہ جو شادی ہے اس کے اندر ضروری ہے کہ ہم بستری ہو تو ہم وہ بھی کروا لیں گے، اور اس طرح سے حدیث کا منشا پورا ہو جائے گا، قرآن کا منشا پورا ہو جائے گا، اور وہ پہلے شوہر کے لیے جائز ہو جائے گی۔ یہ تو they created total mess out of it. دیکھیں If I یہ understood کامنٹ کرنا correctly. آسان ہے، جب آپ کو کوئی دوسرا نقطہ جو آپ کو زیادہ بہتر لگتا ہے جو آپ کو سامنے آ جائے تو پرابلی یہ کامنٹ کرنا آسان ہے، لیکن بہرحال جس چیز کو انہوں نے صحیح سمجھا انہوں نے بیان کر دیا۔ آپ یوں کہیں کہ آپ کو ان کا استدلال ٹھیک نہیں لگتا۔ ہاں لیکن دیکھیں نا اس سے صرف ایک فرد کی نہیں، پورے معاشرے کی پہ امپیکٹ آ رہا ہے، پورے خاندان پہ امپیکٹ آ رہا ہے، اسی لیے میں نے تھوڑا ہارش ورڈ یوز کیا، سوری فار دیٹ، بٹ جنرلی what I'm thinking from the broader point of view کہ اگر آپ دیکھا جائے تو یہ تو مطلب ہم نے روٹس کو بینڈ کرنے کے لیے اپنے مطلب کے لیے چیزوں کو ایجاد کر دیا، کائنڈ آف اے پروسیس ایجاد کر دیا، اور اس میں بھی پھر یہ شرط یہ رکھی ہے کہ انٹیمیسی کی وہ ایک مثال دے دی، لیکن اگر وہ اس کو ضروری نہیں سمجھا، اگر وہ بھی مطلب قرآن نہیں کہتا کہ کوئی انٹیمیسی ضروری ہے، آپ اسی دن نکاح کریں، اسی دن طلاق، لک لائک اے مور لائک اے گیم۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ آپ نکاح کر لیں، اس کے بعد آؤٹ آف نیچرلی ارزن سرکمسٹانسز دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے، یہ نہیں کہ پلان طریقہ ہے، نیچرلی نباہ نہیں ہوا اور دوسرے شوہر اب آپ پہلے کے لیے حلال ہو گئی۔ اب دیکھیں نا اس نے اگر اس نیت سے کی تھی، ہر جو بھی مطلب کہ چلیں میں سے لے لوں گی پھر فرسٹ کے پاس چلی جاؤں گی، تو اس کا مطلب دوسرا کہتے ہیں میں تو نہیں دے رہا، تو اس لیے دیکھیں کہ وہ پہلے سے وہ پرابلم کا حل کر لیتے ہیں نا، کہ وہ دوسرے سے پہلے ہی لکھا ہوا معاہدہ کر لیتے ہیں کہ میں ایک رات کے لیے سارا ہم کام کر رہے ہیں، آپ نے نیکسٹ ڈے لازمن طلاق دینی ہے، وہ اگریمنٹ کر لیتے ہیں نا، ایک اگریمنٹ کے تحت یہ سارا کام ہوتا ہے، پھر ان کو پے کیا جاتا ہے۔ اس حلالہ مولویز جو ہیں یا حلالہ کروانے والے جو لوگ ہیں ان کو باقاعدہ اس مقصد کے لیے ادائیگی کی جاتی ہے۔ یہ تو قرآن و سنت کے خلاف ہوا نا، بالکل ہی خلاف ہے، بالکل ہی ناجائز ہے یہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، جزاک اللہ۔ اگلا سوال محمد شبان، آپ پوچھ سکتے ہیں، پلیز گو اہیڈ۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ غصے میں 3 طلاقیں دے دیتا ہے اور اس کا ارادہ بھی ہوتا ہے کہ میں نا 3 طلاق دے رہا ہوں، جیسے ادھر عام طور پہ پاکستان میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں نا جب اس سے بیان لیا جاتا ہے تو نا اس کا ارادہ بدل جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نا میرا ارادہ نا 1 طلاق کا تھا، یا مطلب جیسے بھی وہ بیان میں یہ کہہ دیتا ہے کہ نا میرا ارادہ 1 طلاق کا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر اس سے کیا 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی یا اسے ہم 1 طلاق ہی کنسیڈر کریں؟ اس کا تعلق تو جو بیان ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا، جی بتائیے۔ کیونکہ سر فرائی اسکالرز یہی کہتے ہیں نا کہ نیت کا اعتبار کیا جائے گا طلاق دینے والے کی، تو اس لیے لیکن دیکھیں اگر وہ شخص نیت میں جھوٹ بول رہا ہے اور وہ ہو سکتا ہے جھوٹ اس کا کامیاب بھی ہو جائے، اللہ سے تو نہیں بچے گا وہ، یہ تو اصل میں ایک ایسی چیز ہے کہ آپ قانون سے جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس میں صرف شوہر کا بیان نہیں لیا جاتا، بیوی کا بھی لیا جاتا ہے، کیونکہ بیوی سے ہی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے سامنے اس نے اچانک طلاق دے دی، اس کا پہلے سے کوئی ارادہ نہیں تھا، تو اس کی بھی اسٹیٹمنٹ لی جائے گی، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کوئی چکر دے رہا ہے، یعنی بڑی حد تک ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ لا کو چکر دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو یہ تو قتل کے معاملے میں بھی ہے، یہ اور معاملات میں بھی ہے۔ تو ایسے سچویشن میں کہ جب آپ نے لا کو دھوکہ دے دیا، قانون کو دھوکہ دے دیا، جج کو دھوکہ دے دیا، تو ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں آپ کا مقصد پورا ہو جائے، لیکن آپ خدا کی پکڑ سے تو پھر بھی نہیں بچ سکیں گے۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا کہ آپ قانون کو دھوکہ دے دیں، یہ تو ہر جرم میں ہو سکتا ہے، اور ہر جرم میں کوئی جج جو ہے آپ کی غلط انفارمیشن کی وجہ سے کوئی غلط فیصلہ بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ تو وہ سمجھ لیجئے کہ جو نیچرل سرکمسٹانسز کے اندر ڈیٹا کی کمزوری ہوتی ہے یا ڈیٹا ٹرانسفر کی کمزوری ہوتی ہے، اس میں غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ، یہ اس زمرے کی چیز ہے۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شخص کی جو نیت ہے وہ اس کی بیوی ہمیشہ اس کو سرٹیفائی کرے گی، جی ہاں جی مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ میرے سامنے اچانک غصہ آیا، طلاق کی تو آج تک ہمارے درمیان کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ لیکن اگر وہ یہ کہہ دے جی کہ یہ تو بہت دفعہ سوچ چکے ہیں طلاق، اور اب یہ طلاق اس طرح سے کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ یہ تو اس میں بہانہ بنانا چاہتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ زیادہ یہ ہوگا نا کہ وہ طلاق امپلیمنٹ نہیں ہوگی، یعنی لائر جج کے سامنے۔ لیکن اگر بیوی طلاق لینا چاہتی ہے تو وہ پھر دوبارہ فائل کر دے گی ڈیورس، تو زیادہ سے زیادہ کچھ ڈیلے ہی ہوگا۔ یعنی اگر وہ فرض کیجئے کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا
تو بیوی چاہتی ہے علیحدہ ہونا تو بیوی اس کو کے بارے میں بیان دے دے گی اور اس پہ اعتبار نہیں کرے گی اور کہے گی جب اعتبار کرنا بھی ہے تو چلیں آپ کیجئے, میں اب اثر نو چاہتی ہوں کہ مجھے ڈیورس دے دے. تو اس وجہ سے اس مسئلے کا تو آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے. سر یہ جو ٹھیک ہے یہ بات میں آپ کی سمجھ گیا ہوں سر, یہ 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے, یہ جو میرے خیال سے آپ کی ڈسکشن سے میں یہی سمجھا ہوں کہ یہ کوئی قرآن کا منشا نہیں ہے کہ 3 طلاق کوئی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ایک میتھڈ ہے طلاق دینے کا, مطلب کہ اگر زندگی میں ایک دفعہ طلاق ہو گئی ہے تو پھر بعد میں رجوع ہو گیا, دوسری دفعہ تیسری دفعہ. لیکن سر یہ جو 3 طلاق کا یہ جو ادھر اتنا زیادہ کامن ہے پاکستان میں, ٹرائی اسکالرس کے مطابق اگر فرض کیا ایک بندہ کی نیت ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ 3 دفعہ اسے طلاق دے دیتا ہے ایک ہی مجلس میں, ٹھیک ہے, تو فراہی اسکالرس کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ وہ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی یا وہ ایک کنسیڈر ہوگی جیسے اہل حدیث کہتے ہیں؟ جس میں ہمیشہ نا جو سیٹنگ جج ہوتا ہے نا, جس کے سامنے مقدمے کی تفصیلات آتی ہیں, وہ پھر فیصلہ کرے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے جی کہ اگر میں نے سوچ سمجھ کے اپنے تینوں حق جو ہیں وہ استعمال کر لیے اور میں سوچ سمجھ کے یہ کرنا چاہتا ہوں, تو ہو سکتا ہے امپلیمنٹ کر بھی دی جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ کوئی صحیح طریقہ آپ کا نہیں ہے, آپ کو ایک طلاق دے کے ختم کر دینا چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ میں اس کا رستہ بند کر دینا چاہتا ہوں کہ دوبارہ ہماری کبھی شادی ہو, اور اس میں میرا ارادہ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی جذبات میں آگے کر رہا ہوں, یہ میرا سوچا سمجھا انٹینٹ ہے, تو میں اپنے تینوں کے تینوں جو حقوق ہیں ان کو سوخت کر رہا ہوں, ان کو استعمال کر رہا ہوں, تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس میں بہت ساری آپشنز ہیں. وہ اس کا جو بیان ہے جج کے سامنے یا جو متعلقہ فریق ہے جو کہ سیٹل کرے گا ڈسپیوٹ کو, اس پر بہت کچھ منحصر ہوتا ہے. اس کے بارے میں ہم اطلاق نہیں کہہ سکتے کہ بھی تینوں امپلیمنٹ ہو جائیں گی, اس میں سے ایک ہوگی یا سرے سے نہیں ہوگی. ساری آپشنز اویلیبل ہیں, ڈیٹا سامنے دیکھ کے, حالات سامنے دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا. بعض دفعہ تینوں کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے, جیسے میں نے کہا نا کہ آدمی اگر یہ سوچ سمجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تینوں کے تینوں جو چانسز ہیں, مجھے معلوم ہے کہ میرے پاس 3 چانسز ہیں, لیکن میں سوچ سمجھ کے ان تینوں کو ختم کر رہا ہوں تاکہ رستہ بند ہو جائے کہ ہم دوبارہ شادی کر سکے. یہ اور کوئی جج یہ تنبیہ بھی کر سکتا ہے کہ یہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ایک ہی طلاق دیجیے, کیونکہ وہ جو رستہ ہے وہ آپ نہ استعمال کیجیے. بھائی آپ کو زبردستی سے شادی کرنے کے نہیں کہے گا, تو جج یہ بھی کہہ سکتا ہے. تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ حالات کے لحاظ سے, موقع کے لحاظ سے ایک جج کے پاس ایک ڈسکریشن یا ثوابدید موجود ہے. ان شارٹ مطلب سر یہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جج کی ڈسکریشن پہ ہوگا اور ایسا ہو بھی سکتا ہے, مطلب وہ فیصلہ دے دیتا ہے اپنا کہ 3 طلاقیں واقع ہوگی. جی بہت شکریہ سر. شکریہ. رفیہ خواجہ پلیز آپ اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد, میں ذرا سمجھنا چاہ رہی ہوں, آئی انڈرسٹینڈ یہ 3 طلاق, تو اس کے بعد the woman gets married to another person, اور اگر but she does not have to sleep with him and she can get divorced from him, تو یہ آپ نے سے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ she goes to bed with him, تو then she can ask the second husband for a divorce and come back to her first husband. I understood this correctly? نہیں, this is not correct. نہیں دیکھیں, وہ تو یہ تھوڑی ہے کہ اس نے دوسری شادی کی اس لیے کہ وہ پہلے ہسبینڈ کے پاس جا سکے, یہ نہیں ہے. یہ تو پلانڈ میرج ہو گئی نا. اس نے تو شادی نارمل سرکمسٹانسز میں, پہلے میاں نے اس کو ختم کر دیا آپ سے تعلق, اب اس نے ایک نئی شادی کر لی ہے. یہ شادی اس کو اسی نیت سے کرنی چاہیے کہ میں نے اس دوسرے شوہر کے ساتھ زندگی نبھانی ہے, اس نیت سے نہیں ہے کہ بھائی میں نے طلاق لے کے واپس آنا ہے, یہ تو پھر ایک ہیلا ہو جائے گا. ہاں وہ شادی کرتی ہے, اس کے بعد آؤٹ آف نیچرلی ریزن سرکمسٹانسز نباہ نہیں ہوتا, اب وہ ہسبینڈ اس کو طلاق دے دیتے ہیں, تب وہ پہلے کے بارے میں سوچ سکتی ہیں. یہ نہیں کہ وہ وہاں جائیں یہ سوچ کے جائیں جی کہ میں نے ڈیورس لینی ہے, یہ تو پھر ہیلا ہو جائے گا نا. ان کو وہاں جانا ہے ایز اے وائف, جس طرح سے وائف سوچتی ہے جی کہ مجھے زندگی گزارنی ہے انلیس سم تھنگ ہیپنس. تو یہ ہے جو قرآن کا منشا ہے. The second marriage is not a planned strategy. It is a naturally acquired contractual marriage, جیسے کہ دوسری شادیاں کی جاتی ہیں. But it's not necessary she has to have relationship with him. وہ تو ایک ظاہر چیز ہے. وہ تو دیکھیں نارمل بات تو یہ ہے کہ جب آپ کی شادی ہوگی تو اس طرح کا ریلیشن شپ قائم ہو جائے گا, انٹیمیسی تو ظاہر پارٹ آف دیٹ. تو وجہ کیا نہ ہونے کی وجہ ہونی چاہیے نا کوئی. آپ اس کو نیچرل نارمل شادی سمجھیں. دوسری شادی بھی ایک نیچرل نارمل شادی ہے. ہاں وہ نبھی نہیں, اب اس نے طلاق دے دی, اس نے طلاق وصول کر لی. اب قرآن کہتا ہے کہ now you can marry the first husband if he is also willing. جو پروفٹ نے جو ناراضگی کی تھی وہ because the woman lied and یہ جو آیت ہے جی پروفٹ نے جو اس روایت میں نے کہا تھا وہ تو جھوٹ بول کے اس نے کہا تھا میرا میاں امپوٹنٹ ہے. وہ میاں تو بچے لے کے آ گیا, اس نے کہا اگر میں امپوٹنٹ ہوتا تو بچے میرے کیسے ہوتے. تو وہ تو اس بنیاد پہ
So next, one more question is that if a woman after the teen talaq discovers that she's pregnant after the divorce, then what happens to her? इद्दत की जो मुद्दत है वो प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन तक होती है. जैसे ही वो बच्चा की डिलीवर होता है, वो 10 दिन बाद डिलीवर हो जाएगा, इद्दत खत्म हो जाएगी. अगर वो 6 महीने के बाद होगा तो इद्दत खत्म हो जाएगी. इद्दत जब प्रेग्नेंट खवातीन की it is until the time of the child's delivery. As soon as the child is delivered, iddat will finish. But if she discovers after her divorce that she finds she's pregnant, then she stays on with the husband's house? देखिए ना, ये how can she discover after 3 divorces? ये तो कोई ऐसा तो नहीं है ना कि जिसमें she needs to discover something. यानी ये बात एक तो ये है कि भाई there has happened something, जिसे कहते हैं ना कि उनका ताल्लुक आपस में कायम हुआ है. तो इसी को तो सेफ गार्ड करने के लिए कुरान ये कहता है कि आप तोहर में तलाक दें और 3 तोहर का इंतजार करें, 3 हैज का इंतजार करें ताकि कंफर्म हो जाए यू आर नॉट प्रेग्नेंट. आपको तो हिदायत की दी जा रही है कि कंफर्मेशन के बाद आप ये काम करें. अगर आप ये काम कंफर्मेशन के बगैर करें तो अगेन यू आर वायलेटिंग द प्रोसीजर. I get it. Thank you so much, Dr. Salam. शुक्रिया. नाजिया, प्लीज आप अपना सवाल कीजिए. Assalamu alaikum, Dr. Shahzad. When I was doing a little research about the topic of today, I found कि जो communities हैं जो हलाला की तरफ जाती हैं in the UK, there are certain organizations which are actually offering these services by charging a fee. तो मुझे ये महसूस हुआ है कि this is only a practice situated in subcontinental communities. Is that so? लेकिन फिर it is not just in the subcontinent. It is matlab, you can say people who have migrated from the subcontinent to some of these areas, wahan pe ye hai. Lekin it's not just ke this is found among the expatriates. ये और जगहों पे भी है, because जहां ये हनफी, शाफी, मालिकी और हम्बली स्कॉलर्स होंगे और वहां पे किसी ना किसी पहलू से वो तलाक इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हीला वहां मौजूद होगा. अब ये कहां पहुंचा हुआ है ये एक आप हिस्टोरिकल सर्वे कर सकती हैं, लेकिन इट इज नॉट कन्फाइंड टू द सबकॉन्टिनेंट और प्लेसेस वेयर पीपल ऑफ द सबकॉन्टिनेंट रिजाइड टुडे. My second question was who these Ahnaf are. If they are the ones who were the people who were writing tafsir and they were Arabs, तो फिर उनसे कुरान के अंदर ये एल की प्लेसमेंट और ये सब समझने में गलती हुई है? नहीं, देखिए कुरान से तो उन्होंने समझा ही नहीं है. उन्होंने तो सारा अपने आप को हदीस पर अपने पूरे मजहब की बुनियाद रखी है. देखिए तफसीर बे रवाया का जो स्कूल है उसको मैं बहुत दफा ये बात को कोशिश कर चुका हूँ और आपके सामने इतनी एग्जांपल्स आ गई हैं. उनके यहाँ प्राइमरी सोर्स हदीस है. अभी भी देखिए ना कि जो 3 तलाकों को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने 3 हदीसें कोट की हैं कि देखिए ये 3 रवायतों पर गलत तरीके से तलाक दे दी गई, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज तो हुए, उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया. कुरान नहीं उन्होंने कोट किया. उनके यहाँ हर जगह रवायत है जो गवर्न करती है किसी न किसी मसले को, चाहे वो कुरान के तहत है चाहे वो कुरान के खिलाफ है. वो कहते नहीं, असल चीज रवायत है. इसलिए स्कूल को कहा जाता है तफसीर बिल रवाया. रवाया क्या मतलब है? नरेशंस पर अपनी तफसीर को वो रखते हैं. I got it. लेकिन ये अब जितनी भी एग्जांपल्स आपने ड्यूरिंग दिस सीरीज ऑफ डिवोर्स दी है तो सारी एग्जांपल्स मुफ्ती शफी और सब कॉन्टिनेंटल उलमा के पास से आई है. तो मुझे लगा कि शायद ये वाली इंटरप्रिटेशन जो अरब रीजन्स हैं वहाँ के मुस्लिम्स में नहीं है 3 तलाक वाला जो सिलसिला पाकिस्तान वहाँ इसलिए नहीं है जी, वहाँ इसलिए नहीं है कि वहाँ इब्न तैमिया के फॉलोअर्स हैं ना. इब्न तैमिया के यहाँ तो ये है कि 3 दफा तलाक को एक शुमार किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ अहले हदीस हैं. तो सऊदीज जो हैं वो फॉलो करते हैं इमाम इब्न तैमिया को इस मामले में. इस वजह से वहाँ ऐसा नहीं है. Great. So this is why perhaps the term of halala and इसी तरह की जो connotation में terms होंगी, maybe they are not known here. हाँ, they are lesser. They are lesser known because they are more academic in nature for them, right, for people living there. बस यही मुझे confusion थी. Thank you. बहुत शुक्रिया. सैयद फरहान, आप अपना सवाल कर सकते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. वालेकुम सलाम. जी डॉक्टर साहब, निकाह से पहले अलहदगी की नीयत रखना, चाहे वो मख्फी हो या लिख कर हो, क्या ये निकाह की रूह के मुनाफी नहीं होगा? बिल्कुल मुनाफी होगा, बिल्कुल हर हाल में मुनाफी है. इसको तो किसी लिहाज से भी इनकरेज नहीं किया जा सकता. इसका मतलब है कि आप कोई ना कोई मकसद है, आपका कोई और मकसद है. वजह क्या है आखिर? जी थैंक यू डॉक्टर. बहुत शुक्रिया. अगला सवाल है शादाब हाशमी का. प्लीज आप अपना सवाल करिए.
میرا سوال یہ ہے کہ یہ 3 طلاق کا جو مدعا ہے، قرآن نے جو مطلب آپ نے جیسے فرمایا کہ طلاق ناپسندیدہ ہے، لیکن وہاں 3 طلاق کا لمیٹیشن ہے. چلیے آخر اس کے بعد پھر یہ دوبارہ 3 طلاق کے بعد اگر وہ عورت کسی اور سے شادی کر کے نیچرلی اگر طلاق ہو جاتا ہے پھر واپس آ سکتی، مطلب یہ پھر یہ 4th وے آؤٹ کیوں دیا گیا؟ مطلب جب 3 پرماننٹ سپریشن ہو جا رہا تھا تو اس میں قرآن کا منشا کیا ہے؟ مطلب میں امید ہے میں نے سوال جی دیکھیں جی منشا صرف یہ ہے کہ وہ جو پہلا شوہر ہے اس کے ساتھ اگر آپ کے دوبارہ کوئی مطلب اچھی انڈرسٹینڈنگ ہونے کا امکان ہے، کیونکہ دیکھیں دوسرے شوہر نے بھی آپ کو طلاق دے دی ہے اور پہلے شوہر کے ساتھ بھی آپ نے ٹائم گزارا ہے، تو اب قرآن یہ آپ کو آپشن دیتا ہے کہ چلیں if you want to go back to someone that you have already experienced and you already had exposure to، تو آپ کے لیے وہ موقع ہے. تو یہ تو ایک خدا کی طرف سے دی ہوئی ایک رحمت ہے کہ اگر آپ نے پہلے اور وہ رحمت بھی اس کیس میں یہ نا کہ وہ شوہر بھی اپنے آپ کو سدھار چکا ہے اور یہ بیوی صاحبہ بھی جو ہیں یہ سمجھتی ہیں کہ اس کے پاس وہ جا سکتی ہیں. اگین یہ ظاہر ہے میوچل کنسنٹ سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک لحاظ سے وہ دروازہ کھول دیا ہے، تو یہ اس کی ایک بلیسنگ ایبٹ سے ہے، تاکہ بجائے اس کے کہ یہ ہوتا کہ بھئی پہلا شوہر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا، دوسرا شوہر نے بھی طلاق دے دی، اب آپ کو کسی اور کو تلاش کرنا ہے، ان 2 کے علاوہ کسی کو تلاش کرنا ہے. تو کرنے کو تو وہ بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاتون کو آپشن دے دی ہے اور پہلے شوہر کو بھی کہ بھئی اس کیس میں if you think کہ آپ یہ کم a long way، اب آپ ریکنسائل کر سکتے ہیں، اپنی غلطیوں پر تنبہ ہو گیا ہے، تو آپ بجائے اس کے کہ آپ نیا رشتے کو تلاش کریں، آلریڈی ایک پرانا رشتہ جو آپ کسی کے ساتھ نبھا چکے ہیں اس کے لیے ایک مرتبہ دوبارہ کوشش کر لیں. شکریہ. آپ ہی روحی آپ اپنا سوال کر سکتی ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ فرض کیا کہ جیسا کہ میں جانتی بھی ہوں ایک کپل کو کہ انہوں نے طلاق دے دی ایک دوسرے کو، کچھ وجوہات تھیں کہ ان کی نہیں نبھی، کچھ اکڑ شکڑ یا اس قسم کی ایگو پرابلمز، تو اب اس بات کو 10-12 سال اگر گزر چکے ہوں اور دونوں نے ہی شادی نہ کی ہو دوسری، تو کیا یہ کوئی ٹائم کا نہیں ہے کوئی الاؤڈ کہ چلو اگر اتنا ٹائم گزر گیا اور انہوں نے شادی کسی اور جگہ نہیں کی تو اتنا ٹائم سپین ہونے کے بعد ان کو الاؤ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، قرآن تو اس کو نہیں مانتا جی. آپس میں قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے وہ 3 طلاق کے ذریعے سے علیحدگی اختیار کی ہے پہلی بیوی سے، تو پھر جب تک کہ وہ پروسیجر پورا نہیں ہوگا اس وقت تک وہ پہلے شوہر کے لیے جائز نہیں ہوگی، چاہے 30 سال گزر جائیں 40. مدت یہاں اصل چیز نہیں ہے، یہاں اصل میں متنبع تنبیہ کرنا ہے کہ آپ نے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ایک اجازت کو آپ نے اس کو کھیل بنا لیا، ادھر طلاق دی پھر رجوع کر لیا، تو بس پھر سوچ سمجھ کے طلاق دیجئے تاکہ سوچ سمجھ کے رجوع کیا جا سکے. تو قرآن اس انکلینیشن کو، اس ٹینڈنسی پہ پابندی لگانا چاہتا ہے کہ کیوں آخر نوبت آئے روز روز کہ طلاق دی پھر رجوع کر لیا، طلاق دی پھر رجوع کر لیا. بھائی ایک دفعہ طلاق سوچ سمجھ کے دیجئے. تو وہ اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے کہ انسان اس پورے معاملے کو سیریسلی لے. سر یہ ویسے بڑی سخت بات ہے کہ عورت کے لیے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کسی دوسرے مرد کے ساتھ پہلے شادی کرے، اس کے ساتھ بسے اور پھر طلاق نہیں، وہ اس کو اگر ہو جائے. ایک خاتون، میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے ایک خاتون نہیں چاہتی، اس کے اندر اس کو آپ دوبارہ سے سمجھیے کہ شادی اصل میں میاں اور بیوی دونوں کی رضامندی سے ہو سکتی ہے. اب جو پہلے شوہر نے جب تیسری طلاق دے دی تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ نہیں رہنا چاہتا. یہی تو اب بیوی اگر پہلے شوہر کے پاس واپس بھی جانا چاہتی ہے اور پہلا شوہر نہیں لینا چاہتا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ پہلا شوہر بھی اگر ایگری کرتا ہے، دونوں ہی پچھتا رہے ہوں فرض کیا، جی تو اسی پہلے شوہر کو بتایا گیا ہے، پہلے شوہر کو یہ بتایا گیا کہ پھر آپ ایک طلاق دیں. دیکھیں طلاق دینے کا صحیح پروسیجر تو سمجھ لینا، وہ یہ ہے کہ آپ ایک طلاق دیں گے، عدت گزرے گی، آپ علیحدہ ہو جائیں گے، آپ دوبارہ شادی کر سکتے ہیں. آپ اس کو کیوں استعمال کر رہے ہیں کہ میں نے 3 طلاقیں دینی ہے؟ آپ ایک طلاق کے وقت تو وہ لڑکی کی ڈیمانڈ تھی نا کہ طلاق دو، مجھے طلاق دو، دے دی طلاق، تو پھر کیا کرتے؟ وہ ایک دفعہ طلاق دے دیتے، کیونکہ اس ایک دفعہ طلاق دینے سے یہی تو میں اتنے تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کی ہے ان 3 قسطوں میں کہ ایک دفعہ طلاق دینے سے وہ سب چیزیں پوری ہو جاتی ہیں جو ایک بیوی چاہتی ہے. طلاق مکمل واقع ہو جاتی ہے، جیسے ہی عدت گزرتی ہے وہ آزاد ہے، چاہے وہ پہلے شوہر سے دوبارہ شادی کر لے چاہے کسی اور سے شادی کر لے. 2 اور 3 تک جایا کیوں جائے؟
جب دیکھیں قرآن آپ کو ایک پروسیجر بتا رہا ہے کہ طلاق ایک ہی مرتبہ دی جانی چاہیے، اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے جیسے ہی عدت گزرتی ہے، حتیٰ کہ آپ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتے ہیں۔ سر وکیل جو پیپرز تیار کرتے ہیں اس میں تو 3 کا ہی ذکر ہوتا ہے نا۔ یہ اب آپ نے ایک اور بات کہی ہے، یہی وہ آپ کہہ لیجیے ایک ٹریجڈی ہے، یہی وہ ایک المیہ ہے جس سے ہم سب گزر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کورٹس کے اندر اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اس میں ہم سب خون کے آنسو روتے ہیں، اور دکھ ہمیں اس کا ہوتا ہے کہ یہ ایک غلط طریقے سے ایک قانون بن گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں 3 طلاقیں جب تک نہ دی جائیں اس وقت تک طلاق واقعی نہیں ہوتی۔ تو سوائے اس کے کہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ اس کے بارے میں اویئرنیس پیدا کی جائے کہ دیکھیے یہ غلط طریقے سے قانون بن گیا ہے، اس سے گھر ٹوٹ رہے ہیں، آئے دن چھوٹے بچے جو ہیں ان پہ ظلم ہو جاتا ہے جب اس طرح سے علیحدگی ہوتی ہے۔ تو ہم تو یہی کر سکتے ہیں نا، بتا سکتے ہیں کہ یہ قانون غلط بن گیا ہے، لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کورٹس ریکگنائز ہی اس کو 3 طلاقوں کے شکل میں کرتے ہیں۔ سر تو آپ لوگوں کا جو ادارہ ہے وہ کوئی سلسلے میں گورنمنٹ سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتا کہ یہ اس کو ٹھیک کریں اس قانون کو؟ دیکھیے کئی مرتبہ اس کا موقع پیش آیا ہے، میرے جو استاذ ہیں انہوں نے لکھ کے بھی چیزیں دی ہوئی ہیں اس معاملے میں، اور بتایا کہ دیکھیے جیسے آپ نکاح کا فارم بناتے ہیں ویسے ہی طلاق کا فارم بننا چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی طلاق ڈیمانڈ کرے تو اس کو فلاں آپشنز کے بعد پھر طلاق مل جانی چاہیے تاکہ شوہر جو ہے وہ بیویوں کو تنگ نہ کریں۔ لیکن دیکھیں ہم تو اپنی دانست میں کر ہی سکتے ہیں، پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ زیادہ تر فرقے ہیں جنہوں نے یہاں کی جو سیاست دان ہیں ان پر اثر رکھا ہوا ہے، ان کی موجودگی میں آسان نہیں ہے کوئی مختلف قانون سازی کرنا۔ تو یہ تو جب موقع ہوگا اور قانون سازی کے بارے میں کوئی رائے، مطلب ویسے تو دی جاتی رہتی ہے طلاق کے معاملے میں، لیکن چونکہ اس پہ نظر ثانی نہیں ہمارے ہاں کی جا سکتی، کیا کرنے جانے کا رجحان ہے، اس وجہ سے اس کا امکان نہیں بڑا کام ہے۔ پاکستان ایک سخت حنفی کنٹری، یعنی یہاں پہ اکثریت حنفیوں کی ہے، تو حنفیوں کے ہاں یہ ایک ریٹن قانون ہے کہ 3 دفعہ ایک نشست میں طلاق دی گئی، چاہے وہ غصے میں ہو، چاہے وہ ہنس کے ہو، چاہے ویسے ہو، وہ نافذ کر دی جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال محمد علی بلوچ، پلیز آپ کیجیے۔ ڈاکٹر صاحب ویسے تو یہ موضوع طلاق کا ہی ہو گیا، اب میرا سوال کچھ اجنبی سا ہے ان آیات کے متعلق۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں ان آیات کی پلیسمنٹ کے بارے میں، جی مطلب سلسلہ وہ ربط کیا ہے کہ اس مقام پہ ان کا ذکر آ گیا طلاق کا۔ اگر آپ پیچھے دیکھیں تو خمر اور میسر سے متعلق سوال ہے، پھر اس کے بعد جو ہے مشرکوں سے نکاح سے متعلق سوال ہے، اور حیض سے متعلق سوال ہے، اسی طرح آگے چل کے نماز سے متعلق خوف کی نماز۔ تو یہ مطلب درمیان میں یہ ذکر آنا، یہ ذرا ربط بتا دیجئے۔ نہیں دیکھیں اس کو تو تفصیل سے زیر بحث لے کے آئے ہیں استاد امین حسن اصلاحی اپنی کتاب تدبر قرآن میں، انہوں نے بتایا کہ کیسے بادنا مناسبت کے معاملہ جو شروع ہوا جہاد سے اور بہت سارے اور معاملات سے، اس میں یتیموں کے حقوق زیر بحث آئے، پھر یتیموں کی مائیں زیر بحث آئیں، پھر ان سے تعلق زیر بحث آیا، پھر یہ بتایا گیا کہ آپ وہ تعلق اگر نہیں قائم کر سکتے تو وہ اسی زمین میں ایک اور چیز بتائی گئی کہ ایلا کا جو ایک غلط رسم ہے کہ آپ بیوی سے تعلق نہیں قائم کر سکتے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اور اسی ایلا سے تقریب پیدا ہوئی ڈائیورس کی، اسی سے تقریب پیدا ہوئی حضانت کے قانون کی، بچے کو دودھ پلانے کی۔ تو یہ احکام کی ایک چین ہے جس کو انہوں نے، اگر آپ تدبر قرآن کو اٹھا کے دیکھیں گے، انہوں نے بتایا کہ کیسے ایک کے بعد ایک موقع پیدا ہو گیا اگلی بات کرنے کا، یعنی ایک سے دوسری بات پھوٹنی شروع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ محسوس کیا کہ یہ وہ موقع آ گیا کہ اپنی شریعت کے جو مختلف ایسپیکٹس ہیں کلیکٹیو لائف کے، وہ بیان کر دیا جائے۔ تو وہ موقع کے لحاظ سے بات نکلتی چلی گئی اور اس کے احکام دیے جاتے رہے۔ آپ تدبر قرآن نکال کے دیکھ سکتے ہیں، اسی طرف انہوں نے تفصیل سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اگر وہ اسپیسیفک آیات نمبر بتا دیں، مطلب رکوع بتا دیں تاکہ یہاں سے نہیں، آپ یہ دیکھیے نا، یہ جو 226 سے 230 کا ہم نے آج مطالعہ کیا ہے نا، آپ اس سے تقریباً 20-25 آیتیں پہلے جہاں پہ احکام شروع ہو رہے ہیں وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ احکام کی جو جہاں پہ آپ، بلکہ آپ سمجھ لیجئے کہ غالباً 180 آیت یا 170 کے آس پاس ہے جہاں پہ ذکر شروع ہو رہا ہے قصاص کا اور روزوں کا اور وصیت کا، وہاں سے سارے احکام شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ پھر سارے کے سارے ایک کے بعد ایک آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ۔ رضا پلیز آپ اپنا سوال کیجیے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا کوشچن یہ تھا کہ انڈیا پاکستان میں تو زیادہ تر حنفیت ہی ہے، تو حنفیوں میں جو ہے وہ ایک ہی سٹنگ میں 3 طلاق بھی ہو جاتی ہیں، پھر طلاق جو ہے وہ اگر چاہے غصے میں دی گئی ہو، چاہے جو ہے وہ مذاق میں دی گئی ہو، چاہے جو ہے وہ کسی بھی سرکمسٹانسز میں آپ نے دے دی ہو، وہ فوراً جو ہے وہ تینوں کے تینوں
امپلیمنٹ بھی ہو جاتی ہیں اور طلاق فائنل بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ واپسی کا راستہ جو ہے وہ یہ حلالہ، یہ تو ایک بالکل ایک ایسا لگتا ہے کہ ٹریپ جو ہے وہ سیٹ اپ کر دیا، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ غصے میں طلاق دیتے ہیں، کیونکہ پیار محبت سے یا سوچ سمجھ کے اور سکون سے تو کوئی عام طور پر طلاق دیتا نہیں ہے. تو اتنے جنریشنز گزری ہیں حنفی علماء کی، ان کو یہ اتنا آبویس پرابلم نظر نہیں آیا کہ ہم نے کیا سیٹ اپ کر دیا. یہ دیکھیں، آپ ان کی مشکل پہلے سمجھیے، جو میں نے ابھی ایکسپلین کیا نا، ان کے نزدیک روایت ہے جو گورن کرتی ہے مذہب کے احکام کو. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، یعنی ان کی دانست میں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی دانست میں یہ کہہ رہے ہیں کہ غصے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، پھر انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ 3 طلاقیں جس نے دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تنبیہ تو کی، ناراض تو وہ ہوئے، لیکن 3 طلاقیں نافذ کر دیں. تو دیکھیں ان کے سامنے تو چونکہ روایت بیسڈ انڈرسٹینڈنگ ہے نا، تو ہر جگہ روایت بظاہر ان کو یہ کہتی ہوئی نظر آئی کہ بھئی جب 3 طلاقیں دی جاتی ہیں تو وہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو اس کی مثال بھی دی، اور میں نے کیا مثال دی؟ مفتی صاحب نے مثال دی کہ قتل غلط طریقے سے بھی ہو جاتا ہے، ناحق قتل ہے، لیکن قتل تو ہو گیا. آپ جرمانہ عائد کر سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن قتل کو تو ریورس نہیں کر سکتے. تو وہ کہتے ہیں یہ غلط طلاق بھی ایسے ہی ہے کہ غلط طلاق کو ریورس نہیں کیا جائے گا، ناراضی کا اظہار کیا جائے گا، پینلائز کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن واقعے میں اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا. اس کے لیے میں نے وہ 3 حدیثیں ہیں جو انہوں نے کوٹ کی ہیں، جو میں نے ابھی ان پہ تبصرہ بھی کیا. وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ 3 روایتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں کو ان کی دانش میں امپلیمنٹ کر دیا. تو اب ان کے لیے دیکھیے اٹ از ناؤ کوسچن آف دیئر فیتھ، کہ اب روایت کی انڈرسٹینڈنگ اگر یہ کہہ رہی ہے کہ 3 طلاقوں کو نافذ کر دیا جائے گا اور غصے کی حالت میں بھی دی گئی طلاق کو نافذ کر دیا جائے گا، تو وہ کہیں گے دس از دا ورڈ آف دا پروفیٹ اینڈ وی ہیو ٹو فالو اٹ. بس آپ یعنی کہنا ہی چاہ رہے کہ یہ جو مختلف روایات کی وجہ سے یا بنیاد پہ جو ہے وہ ایک سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے انفارچونیٹلی کامن سچویشن تو یہی کہ لوگ غصے میں طلاق دیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو پھر وہ ایک ہی دفعہ ہی دیتے ہیں، وہ یہ تو انتظار نہیں کرتے کہ میں آج ایک دوں گا پھر 2 سال بعد دوسری دوں گا. تو دیکھیے رضا، اس میں یہی ہمیں تعلیم ملتی ہے نا کہ اس معاملے میں ایجوکیشن بہت نہ ہونے کے برابر ہے، کہ طلاق کا پروسیجر ہے کیا، طلاق اصل میں کیسے آپ نے اس کو اگر نوبت آ جائے تو کیسے اس سے آپ نے گزرنا ہے. تو چونکہ یہ پروسیجرل جو ساری لا ہے قرآن کا جیسے بیان ہوا ہے، یہ کتنے لوگ ہیں جس کو صحیح سمجھ یعنی گہرائی میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں. تو پھر اس کا نتیجہ بھی یہ نکل آتا ہے. اور جہاں تک دیکھیے ہمارے جو ائمہ اربعہ ہیں، اس میں صرف حنفی نہیں ہے، اس میں شوافع، مالکیہ اور حنابلہ وہ بھی شامل ہیں. امام ابن تیمیہ کی ایکسیپشن ہے صرف. تو وہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ امام ابن تیمیہ نے 31 معاملے میں یعنی 31 ایشوز میں ائمہ اربعہ سے اختلاف کیا، ان میں سے ایک ایشو یہ طلاق ثلاثہ کا بھی تھا. تو یہ اور وہ بھی 7ویں صدی میں جا کے، آپ دیکھیے جو ائمہ اربعہ ہیں یہ فرسٹ 4 سینچریز یا فرسٹ 3 سینچریز میں رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ہی. اور 400 صدی کے بعد جا کے امام ابن تیمیہ جب پیدا ہوئے ہیں تو فار دا فرسٹ ٹائم ہی ایکچولی ڈیفرڈ، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک غلط طریقے سے آپ نے ایک بات کو سمجھ لیا ہے. لیکن چونکہ ہمارا جو پورے کا پورا مذہبی سسٹم ہے وہ تقلید پر بیسڈ ہے، یعنی حنفیوں کے اندر حنفی ہی پیدا ہوتے ہیں، اور جو انہوں نے متوارثاً اپنے ہاں انہیرٹ کیا ہے، حنفیوں کا جو علم کلام ہے یا ان کا جو فتوے ہیں، اس سے وہ ڈیویٹ نہیں کر سکتے، یا ان کو تعلیم یہ دی جاتی ہے کہ آپ ڈیویٹ نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ اس کو ریوائز نہیں کر سکتے. ان کو یہ ریویژن یا ریوزٹ کرنا جو ہے یہ ایک گناہ کے طریقے پہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ گناہ ہے، کیونکہ جو بات کہہ دی گئی ہے سمجھ لی گئی، آپ نے صرف اس کو آگے پہنچانا ہے. تو آپ اس پورے سیٹ اپ پہ اگر غور کریں گے کہ ہمارا پورا جو ایک مذہبی روایت رہی ہے، کلچر رہا ہے بات کو آگے پہنچانے کا، تو اس کے بعد تو جو نتیجہ نکل رہا ہے اس کے علاوہ کوئی اگر نکلے گا تو حیرت ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے جب تک اصل میں بات کو درست نہ کیا جائے، اپنی اصلاح نہ کی جائے، اس میں کوئی تبدیلی نہ پیدا کی جائے، نتیجہ تو دیکھیے یہ نکلے گا روزانہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہے بہت انفارچونیٹ، کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جو فیملی سے متعلق ہے. اور یہ دیکھیے کہ قرآن مجید کے اندر سب سے اہم چیز جب ڈسکس کی جاتی ہے نا دنیا کے پہلو سے، ایک تو آخرت ہے نا، تو وہ خاندان ہے، اور خاندان کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا زور دیا ہے. لیکن یہ طلاق کا جو غلط قانون ہے یہ اسی خاندان کے تحفظ کو منہدم کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس وجہ سے یہ بہت ہمارے لیے تکلیف کا باعث بھی ہے. لیکن جب تک آپ اس پہ ایجوکیٹ نہیں کریں گے اور لوگوں سے یہ نہیں کہیں گے جی کہ آپ اپنی آراء کو ریوزٹ کیجئے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ قرآن سے پہلے دین کو سمجھیے، روایات کو اس کے تابع رکھ کے، تو یہ اس سے کوئی مختلف ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو آپ نے جو یہ ایک اور دوسری روایت حدیث بتائی جس کے اندر جو ہے وہ حلالہ کرنے والوں کی کنڈیمنیشن تھی، تو اب اس سیٹ اپ کی وجہ سے ایک آبویس آنسر یہ نکل رہا ہے کہ وہ جنہوں نے ہیلا نکالا وہ اس کا آبویس جو ہے نا وہ ایک آؤٹ کم ہے کہ اب یہ مطلب
اتنا جو ہے وہ کوئکلی ایک چیز جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو گئی ہے, اب اس میں سے واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں, کیونکہ لوگ تو بڑی کوئکلی ریگریٹ کرتے ہیں. اگر غصے میں دے دی فوراً 3-1-10 دے دی, وہ مکمل بھی ہو گئی, تو اب اگلے دن ان کو جو خیال آتا ہے یار میں واپس جانا چاہتا ہوں. تو اتنی آبویس اگر وہ سچویشن ہے تو اس سے جو اب انہوں نے ہیلا نکالا وہ تو ڈائریکٹلی کانٹرڈکٹ کر رہا ہے, تو یہ پرابلم نہیں ان کے فقہاء کے سامنے آئے گی, یہ ہم نے کیا کر دیا؟ نہیں دیکھیں, وہ اس طرح سے اپروچ نہیں نہ کرتے. میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ نتیجے سے نہیں اپروچ کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ایک بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمارے پہنچ گئی ہے. وہ جب وہ عمل ہمارے سامنے آ گیا, وہ روایت ہمارے سامنے آ گئی, اب ہمارا مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ آگے سے جو چیز ہے وہ ہمیں بادر کر رہی ہے یا کامن سینس کے خلاف ہے یا سم ہاؤ اٹ از ناٹ سیٹسفائنگ اس. کہتے نہیں, یہ منشا ہے پیغمبر کا, یہ آپ کو فالو کرنا ہے. تو وہ چل یہاں سے رہے ہیں, وہ ڈرائیو یہاں سے ہو رہے ہیں کہ بھئی اگر وہ حدیث نے یہ کہہ دیا ہے, اب اس سے کوئی بھلے پرابلمس پیدا ہو رہے ہیں, سوسائٹی کے اندر انتشار پیدا ہو رہا ہے, یہ ہمارا کنسرن نہیں ہے. تو یہ اپروچ ہے جس کی وجہ سے وہ کہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرما دیا ہے, بس آپ کو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. یہ دوسری رائے کو انٹرٹین کرنا نہ ان کو سکھایا جاتا ہے, نہ ان کے ہاں اس کی تربیت کی جاتی ہے, اور نہ جب وہ میدان میں آتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کوئی گنجائش باقی رہتی ہے. یہ اصل میں اس پورے کے پورے سسٹم جو 14 صدیوں میں ہمارے ہاں رہا ہے, اس کا اگر آپ دقت نظر سے مطالعہ کریں گے تو یہی وہ المیہ آپ کہہ لیجئے یا کوئی اور لفظ بھی آپ اس کے لیے سوچ سکتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ پے در پے ہمیں یہ پرابلمس درپیش ہیں. اور یہ سب سے زیادہ طلاق کی میں ذریعہ بحث ہے, کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو آپ کے فیملی سر پر براہ راست منطبق ہوتا ہے, خاص طور سے چھوٹے بچوں میں اگر وہ موجود ہوں. شکریہ. عدیلہ پلیز آپ اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم سر, تھینک یو فضل سر, بہت اچھی طرح سے آپ نے سمجھا دی ہے بات. پھر بھی میرا ایک سوال ہے کہ کیونکہ ہمارے یہاں ہم حنفی اس کو فالو کرتے ہیں, فقہ اور یہی پریویل کرتا ہے لا, تو آر یو obliged ٹو فالو دیٹ ایون دو کہ ہمیں یہ چیزیں اب واضح ہو گئی ہیں, پتہ چل گئی ہیں, کیا ہم اپنے طور پہ کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, اگر تو آپ اپنے ملک کی بات کر رہی ہیں, کینیڈا کی, امریکہ کی, وہاں تو آلریڈی ایک لا, پاکستان کی, پاکستان نے بھی تو دیکھیے ایک لا بنا لیا نا. پاکستان کا جو قانون ہے اس کی تو آپ خلاف ورزی نہیں کر سکتے انفارچونیٹلی. تو لا آف دا لینڈ تو اگر غلط بھی بن جائے تو آپ کو اس کی پیروی کرنی ہے, ورنہ تو انتشار پیدا ہو جائے گا. ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب اکثریت کوئی رائے پر قانون بنا لیتی ہے, اگر آپ کو اس اختلاف ہو تو اس اختلاف کو آپ بیان کیجئے اور کہیے کہ قانون غلط ہے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس قانون پر عمل نہیں کروں گا یا میں اس کو مانوں گا نہیں. تو یہ ایک جو ڈیموکریٹک نارمز ہیں اس کا حصہ ہے کہ آپ لا کو مانیں گے اور اس پہ تنقید بھی کریں گے. تو آپ نے اگر اس کو غلط سمجھتے ہیں تو اس پہ تنقید کریں, اس پہ قانون سازی کی طرف دوبارہ سے توجہ دلائیں. جو ریاست کے نمائندگان الیکٹ ہو کے جاتے ہیں ان کو بتائیں کہ دیکھیے یہ غلط ایک قانون بن گیا ہوا ہے, یا کم سے کم اس کو ریویو ہونا چاہیے. اب اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان جیسے ملک میں موجود ہے, اگرچہ وہ ایک ریکمنڈیشن ہی کی جگہ پہ کھڑی بھی ہے, لیکن اس کے اندر یہ بات پہنچنی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ وہاں پہ بھی اسکالرز ہوتے ہیں, ان کے ہاں کچھ بیوروکریٹس ہوتے ہیں, کچھ اسکالرز ہوتے ہیں, ایک انہوں نے نمائندگی کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, لیکن ڈومینیٹ اسکالرز ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور چونکہ چاروں جو ہمارے ہاں زیادہ تر جو اسکالرز ہیں وہ حنفی بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں زیادہ, اس وجہ سے وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں, اور وہ اس پر کوئی کسی بھی قسم کو اس کو صحیح نہیں سمجھتے کہ اس کو اس قانون کو ریوائز کیا جائے. ان کے لیے یہ ایک شدید اختلاف کا باعث بنتا ہے. اس وجہ سے وہ اپنی جگہ پہ کہیں کھڑا رہتا ہے. تو اس کے لیے جو ضرورت ہے اس بات کی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ پارلیمان کی طرف جائیں, عام آدمیوں میں اویئرنیس پیدا کریں, لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں. دیکھیے کہ آپ کو اپنے, یہ ہمارے گھر کا خدا نخواستہ واقعہ بن سکتا ہے, طلاق ہماری بچیوں کو پیش آ سکتی ہے. تو اس لیے لوگوں کے اندر شعور پیدا کیا جائے, اویئرنیس پیدا کیا جائے. خواتین اس کے لیے NGOs بنائیں, یا جو بھی پریشر گروپس ہیں یا سوشل فورمز ہیں, تھنک ٹینکس ہیں, وہ یہ اویئرنیس پیدا کریں کہ یہ موجودہ جو طلاق کے قوانین ہیں یہ کتنے زیادہ قرآن کے خلاف ہیں, اور ان کے اندر کیا کیا اس سے ظلم ہے جو وجود میں آتے ہیں, تاکہ یہ پبلک پریشر کے نتیجے میں گورنمنٹ پھر سوچنے پہ مجبور ہوگی یا قانون سازی کے پہلو سے ہوگی. تو جب تک یہ پبلک اویئرنیس آپ اس سے نہیں پیدا کرتے, اور یہ بھی اس کے لیے بھی بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے, آسان کام یہ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ کچھ مشکل ہے کہ یہ ریفارم ہو سکے. جی سر, یہ بات تو صحیح ہے آپ کی, لیکن اب آپ کو پتا چل گیا نا, جیسے اب آپ کہہ رہے ہیں آپ کے گھر کا ہی کوئی واقعہ ہے, اب آپ کو پتا ہے کہ اصل لا کیا ہے, لیکن آپ پھر بھی اسی کو فالو کرتے ہیں, تو یہ بہت ضروری ہے. ہاں مشکل تو ہے, لیکن یہی وہ ڈسپلن ہے جو ہمیں مذہب بتاتا ہے, قرآن بتاتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ آپ کے جو قوانین ہیں وہ آپ کے ریاست کے جو نمائندگان ہیں جو اکثریت کی بنیاد پہ وہاں پہنچے ہیں وہ بنائیں گے. اگر وہ غلط قانون بنا لیں آپ ان پہ کھلی تنقید کریں, شدید تنقید کریں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے
میں نہیں مانوں گا. لیکن پھر آپ اس کے ریسپانسبل نہیں ٹھہرائے جائیں گے اللہ کے ہاں. ہاں پھر آپ ریسپانسبل نہیں ہوں گے, ظاہر ہے. ڈاکٹر شہزاد, اس سے پہلے کہ ہم سیکنڈ راؤنڈ شروع کریں, میرے پاس ایک ریٹن سوال ہے. پوچھا یہ گیا کہ اگر ایک خاتون کی دوسری شادی ہوتی ہے اور رخصتی نہیں ہوئی, and due to certain circumstances she gets divorced without ever living with her husband, can she get back to her first husband? نہیں, اس کا تعلق تو اس چیز سے ہے کہ جب فرسٹ ہسبینڈ نے 3 طلاقیں دی ہیں, کیا وہاں پہ کس طرح کا معاملہ ہوا ہے؟ یعنی فرسٹ ہسبینڈ نے کوئی ایک ہی طلاق دی تھی یا 2 طلاقیں دی تھی یا 3 طلاقیں دی تھی, اٹ ڈیپینڈس. لیکن چلیں ہم لیٹ سپوز کہ انہوں نے 3 طلاقیں دی ہیں اور دوسری آپ ان کی شادی ہو جاتی ہے اینڈ دیٹ شادی از ریووکڈ. اگر ہم یہ سینیریو امیجن کریں تو یس, شی کین گو بیک ٹو دا فرسٹ ہسبینڈ. محمد سبحان, پلیز گو ہیڈ, اپنا سوال کیجیے. جی بہت شکریہ سر. سر یہ نا جیسے اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو پاکستان میں قانون بنایا گیا ہے یہ نا غلط ہے, ٹھیک ہے, اور ہم اپنی ڈسپوزل پہ کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے انفلوئنس میں لوگ ہیں, ہماری فیملی میں ہیں, ہم انہیں کہیں کہ اگر کسی کا مطلب موڈ بنتا ہے طلاق دینے کا, ٹھیک ہے, ہم اسے کہیں کہ وہ نا قانونی طور پہ اپنی طلاق درج نہ کروائے ادھر, کیونکہ ادھر تو 3 طلاق کا ہی قانون ہے, تو وہ ایک ہی دفعہ 3 طلاق جب واقع ہو جائیں گی وہ پرماننٹلی واقع ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اگر مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ 1 طلاق دے دیں آپ, ٹھیک ہے, اور 3 مہینے کی گزر جاتی ہے تو پھر بھی آپ کا موڈ نہیں بن رہا شادی کرنے کا, اور اگر عورت کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے اور بعد میں تب بھی آپ کا نہیں اس سے موڈ بن رہا, تو پھر وہ طلاق درج بعد میں کروا دیں, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم قانون کو ویڈ اس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ میرے بھی ذہن میں, ہاں میرے خیال میں اس وقت دستہ اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں, یہی ہے کہ پھر وہ طلاق درج نہ کروائی جائے, کیونکہ اگر آپ درج کروا دیں گے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. یعنی اگر آپ 1 طلاق دے کے بیوی کو ختم کرنا چاہتے ہیں معاملے کو, تو بس 1 طلاق ہی دی جائے اور اس کو رجسٹر نہ کرایا جائے, کیونکہ اگر آپ نے رجسٹر کرایا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا. اور کوئی آپشن نظر نہیں آ رہی پاکستان کے قانون کو سامنے رکھ کے. ٹھیک ہے سر, یہی مطلب بیسٹ طریقہ ہو سکتا ہے اس کا, اور اس کی ہمیں اویئرنیس لوگوں کو دینی چاہیے میرے خیال سے. جی بہت شکریہ سر. شکریہ. رفیہ خواجہ, پلیز گو ہیڈ. ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ از حلالہ accepted in Pakistan? Is it practiced? Do people allow this thing to happen? Because this is a bit of a puzzle to me. میں نے پہلے یہ سنا نہیں تھا. It is very much in practice. یہاں پہ it is very much in practice. یہاں پہ حلالہ جیسے وہاں سینٹرز تو نام نہیں لیا جاتا, لیکن حلالہ حضرات ہوتے ہیں جو اپنے آپ کی اپنی خدمات پیش کر دیتے ہیں, مذہبی لوگ ہی ہوتے ہیں, حلالہ مولویز ہی ہوتے ہیں وہ. تو یہاں it is very much in practice in Pakistan. And you can do it, accept it, and talaq okay, then you can go back to the first husband. I mean, ہے تو انتہائی غلط کام, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ پریکٹس یہاں پہ جاری ہے. People are doing this. Okay. I wanted to know if there's an acceptance or not. By the public, by the ulama, by everyone. Thank you. Exception ہوتی ہے, پہلے حدیث والوں کی ایکسیپشن ہے, وہ 3 طلاق کو نہیں مانتے تو ایک ہی پہ نافذ کرتے ہیں, تو ان کی یہاں نوبت نہیں آتی اس چیز کی. لیکن ادروائز جہاں پہ حنفی اسکالرز موجود ہیں وہاں تو there is no other way out. ناجیہ, پلیز گو ہیڈ. ڈاکٹر شہزاد, میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ ابھی آپ نے کہا کہ جو لا آف دا لینڈ ہے ون کین ناٹ گو اگینسٹ دیٹ نوئنگ ایون کہ وہ اسلام سے متصادم ہو رہا ہے, لیکن جب لا آف دا لینڈ کے اندر بھی پاکستان میں جیسے آپ نے کہا اناف اور اہل حدیث کی 2 ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں, اینڈ اف یو گو آؤٹ آف دا کنٹری جیسے آپ نے کہا امام تیمیہ کے فالوورز ہیں مڈل ایسٹرن ریجن میں, تو یہ ایز این امہ, ایز اے کمپلیٹ ایز اے یونیفیکیشن آف امہ تو ایک لا نہیں ہے نا یہ, تو اس کی تو الگ الگ شکلیں مختلف علاقوں میں ہیں. تو اس کے باوجود ایک مسلمان پہ جو یہ جانتا ہو جیسے آپ کے سیشنز کے بعد کہ یہ اسلام کی ڈگری کے اگینسٹ ڈگری دی جا رہی ہے 3 طلاقیں, تو پھر بھی لوگوں کے لیے انڈیویجولس کے لیے ضروری ہے کہ لا آف دا لینڈ کی پاسداری کریں. ابھی صبحان کا مشورہ کافی اچھا تھا, لیکن یہ مشورے لوگوں کے پاس کہاں ہوتے ہیں؟ جیسے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے, ہم ان آیتوں کو ہوش کے زمانے میں پڑھتے ہی نہیں ہیں, اور جس زمانے میں پڑھتے ہیں اس وقت بھی نہیں پڑھتے, وی گو فار انٹرپریٹیشنز اور فتاوا کے لیے لوگ جاتے ہیں جو پریکٹس یوزول نظر آتی ہے. تو پھر بھی ہمیں لازم ہے کہ جو لا آف دا لینڈ ہے اسی کو مانیں, جبکہ اتنی ساری ڈسپیوٹڈ شکلیں موجود ہیں اس کی. دیکھیں, لا آف دا لینڈ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس میں ڈسپیوٹڈ شکلوں کو سامنے لا کے کسی ایک کو ترجیح دی جاتی ہے اور اس کو قانون بنا دیا جاتا ہے, تو اس کی پھر پیروی ضروری ہو جاتی ہے. تو قانون جو آپ بتا رہی ہیں امت میں اگر 1 سے زیادہ ہیں وہ تو امت میں ہیں, آپ اپنے ملک کے قانون کے پابند ہیں, ناٹ
what is happening in other countries. اگر آپ کے اپنے ملک میں وہ اجازت دے دیں جی کہ ان دو میں سے آپ کوئی ایک کو کر لیں تو پھر تو ایک معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ملک کے اندر یہ 3 یا 4 ڈائسینٹنگ اوپینینز جو ہیں ان کو سامنے رکھ کے کسی ایک کو ترجیح دے کے لا بنا دیا گیا ہے فرض کیجئے، تو پھر تو ظاہر ہے آپ کو اس کو obey کرنا ہے. لا آف دا لینڈ کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جس میں one law ultimately prevails, one interpretation ultimately prevails. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ وہ وہاں پہ اس کو اپنے آپ کو کریں، اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ اصل میں عام لوگوں کو متحرک ہونا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ دیکھیے یہ اس میں پبلک اویئرنیس کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے اوپر جو لا بنایا جا رہا ہے وہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہے جب تک کہ آپ کو اس کا سابقہ نہ پیش آئے. اس وجہ سے اس کے اندر یہ جو اویئرنیس کیمپینز ہیں یا اویئرنیس کی ہی جو ذریعے سے آپ لوگوں کے اندر شعور بیدار کریں کہ یہ ایسی آگ ہے جو کسی وقت آپ کے اپنے گھر کو بھی لگ سکتی ہے، تو اس سے پہلے کہ آپ کے گھر تک پہنچے اس میں اپنے اجتماعی شعور کو بیدار کیجیے اور اس میں کوئی درستی کا ایلیمنٹ پیدا کیجیے. لیکن جب تک نہیں ہوتا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے لحاظ سے کریں، ورنہ تو دیکھیں ملک کے اندر انارکی پھیل جائے گی. ملک آپ کو ایک بات بتا رہا ہے، آپ پرائیویٹلی کوئی اور بات کر رہے ہیں، اور پھر یہ ایک قانون تو نہیں ہے، نکاح ہے بہت سارا، پھر آپ کو ہر جگہ پہ انٹرپریٹیشن مل جائیں گی. اگر آپ کسی ایک کے معاملے میں ہی کہتے ہیں جی کہ ہم اپنی ہی جو انٹرپریٹیشن کو مانیں گے، تو پھر قتل کے معاملے میں، قصاص کے معاملے میں، دیت کے معاملے میں، شہادت کے معاملے میں، یعنی غرض یہ کہ ہر وہ چیز جو کہ قرآن مجید میں آئی ہے اس میں چونکہ تعبیرات تو ایک سے زیادہ موجود ہیں، تو پھر ہر آدمی اپنی تعبیر کی پیچھے چل پڑے گا، اور پھر ایسا انتشار پیدا ہوگا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو انتشار کو روکنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو بہرحال غلط لا کی بھی پابندی کرنی ہے، اور یہ صحیح کیجئے کہ وہ لا تبدیل ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد. یہ ہمارے سیشن کا آج اس وقت آخری سوال تھا. آپ نے بہت تفصیل سے اس ٹاپک کو کور کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. اینی لاسٹ کامنٹ بیفور وی جی بس اتنا ہی ہے کہ چونکہ یہ طلاق کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کے اندر ہم بہت براہ راست متعلق ہو جاتے ہیں، تو کوشش کیجئے کہ آپ میں اگر ان 3 سیشنز میں کوئی سوال آپ کے ہاں جنم لیتے ہیں ان کو آپ ڈسکس کیجئے. لیکن اگر آپ اس موضوع کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر طلاق کے جو اصل سورہ ہے سمجھنے کی، وہ سورہ طلاق ہے، وہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں، اور اس میں اصل احکامات دیے گئے ہیں یہ سورہ بقرہ کی آیتوں کو ملا کے. اگر آپ نے اس ایشو کو اسٹڈی کرنا ہے، اور یہ ایشو ہے بہت امپورٹنٹ، اس کو ضرور اسٹڈی کیجئے. کمپیریٹیو اسٹڈی بھی آپ ظاہر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو دونوں طرف کا نقطہ نظر معلوم ہو جائے. بڑی حد تک تو ہو گیا معلوم، لیکن چند اور چیزیں جیسے مثال کے طور پہ بچوں کا کیا معاملہ ہوگا، کسٹڈی آف چلڈرن کا کیا معاملہ ہوگا، دودھ پیتے بچوں کا کیا معاملہ ہوگا، اس طرح کی چند اور چیزیں ہیں جو کہ بعض اور جگہوں پہ بھی بیان ہوئی ہوئی ہیں. پھر طلاق عدت کا کچھ فرق بھی ہے، جیسے ایسی خواتین کی جو عدت کی مدت سے گزر جائیں یا پاس سے میرجبل ایج، یا ایسی ہیں کہ دے آر اسٹل ینگ بٹ دے آر ناٹ مینسٹرویٹنگ، تو یہ کچھ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں. تو یہ سورہ طلاق میں ان سب کو زیر بحث لایا گیا ہے. پھر کفالت کے مسئلے کو بھی زیر بحث لایا گیا ہے کہ اگر آپ نے طلاق دے دی ہے تو what are your obligations towards your child or maybe towards your estranged wife. تو یہ ظاہر ایک تفصیلی ٹاپک ہے، تو آپ میں سے جو لوگ بھی دلچسپی رکھیں اس کو ضرور تفصیل سے مطالعہ کریں. اور ہمارا یہاں مقصد اس ٹاپک سے زیادہ اصل میں قرآن کی آیتیں ہیں، جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ لنگوسٹکلی ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں کہ بائی ایز قرآن جس طرح سے ہم اس کو لینگویج سے انٹرپریٹ کرتے ہیں اس کے کیا پہلو ہیں، اور اگر اپنے حدیث کے ذریعے سے انٹرپریٹ کرنا ہے تو اس کے کیا پہلو ہیں. تو ہمارا تو مقصد یہاں تفسیر و روایہ کو کمپیئر کرنا ہے فرائی اسکالرز کی اپروچ سے. تو وہ براہ راست طلاق سے اس طرح سے متعلق نہیں ہوتا، لیکن تاہم امید یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کے ہاں ایک جستجو پیدا ہوئی ہوگی. مقصد صرف اسی کا ہے. تو انشاءاللہ ہم آئندہ کسی اور موضوع کے ساتھ، کسی اور آیتوں کے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے. تو خدا حافظ.